गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और पहला अशरा चल रहा है, तो रहमतें जितनी आप हो सकता है समेट रहे होंगे और अल्लाह पाक इसी तरीके से आप लोगों को सलामत रखे और आप लोगों का रमज़ान मुबारक बहुत अच्छे तरीके से गुजरता रहे। ख़वातीन हज़रात, बड़ी खुशी होती है जब पाकिस्तान से मिली जुली खबर आती है इंटरनेशनल, और इस दफ़ा भी खबर है बैनुल अक़वामी हमारे पास कि बरतानिया की सियासी तारीख़ में एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ है और एक नया बाब खुला है, और ये है जी स्कॉटलैंड की हुक्मरान जमात का, कि वहाँ पर स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने पाकिस्तानी निजात हमज़ा यूसुफ को पार्टी का नया सरबराह मुकर्रर कर लिया है, जो बहुत ही खुशाइंद ख़बर है हमारे लिए कि एक यंगस्टर जिनकी सिर्फ और सिर्फ 37 साल उम्र है, और हमज़ा यूसुफ स्कॉटलैंड की फ़र्स्ट मिनिस्टर निकोला स्ट्रेजन की जगह लेंगे, जो गुज़िश्ता माह 8 बरस तक SNP की सरबराह रहने के बाद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई थी। 3 लोगों के दरमियान में इस लीडरशिप का मुकाबला था। एश रेगन और दूसरी तरफ इसमें शामिल थे फोर्ब्स। फोर्ब्स को 48% वोट मिले, जबकि एश रेगन पहले राउंड से ही बाहर हो गए थे। तो हमज़ा यूसुफ 52% वोट के साथ सरबराह मुंतखब हो गए हैं स्कॉटिश नेशनल पार्टी के। वाह, ज़बरदस्त जनाब, ये बहुत अच्छी बात है। हमज़ा यूसुफ ने, अगर उनका हम थोड़ा सा प्रोफाइल देखें तो उन्होंने SNP का सरबराह मुंतखब होने के बाद ये कहा है कि वो मंगल को स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में वोटिंग के दौरान फर्स्ट मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं। तो इससे बड़ा उनके लिए क्या एजाज़ होगा। एक तो ये बात, दूसरा ये कि उनके जो फादर है उनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर मियाँ चनू से है और 1960 में स्कॉटलैंड वो मुंतकिल हुए। और अगर हमज़ा यूसुफ की वालदा के बारे में जिक्र करें तो उनकी वालदा कीनिया में एक जनूबी एशियाई फैमिली में पैदा हुई थी, और मेयर लंदन सादिक खान ने हमज़ा यूसुफ के फर्स्ट मिनिस्टर बनने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। और इसके अलावा हमज़ा यूसुफ किसी बरतानवी सियासी जमात के पहले मुसलमान और पहले पाकिस्तानी निजात लीडर होंगे, और इस वक्त वो स्कॉटलैंड के वज़ीर सेहत भी हैं। प्राउड मोमेंट अगेन। हम जब बात करते हैं इस तरह के पाकिस्तान की नुमाइंदगी कहाँ कहाँ मौजूद है, पाकिस्तानी देखिए, किसी पाकिस्तानी का नाम भी अगर मौजूद होता है ना मुल्क दुनिया में कहीं भी, किसी भी पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, किसी भी मैनेजमेंट लेवल पे, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है जिसको हम उजागर कर रहे हैं, और वो उनकी रूट्स बरकरार रहती हैं जो पाकिस्तान के अंदर होती हैं। उससे भी ज़्यादा खुशाइंद बात है, मैं एक चूँकि बात हो रही है पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों की दूसरी आइडेंटिटी ये भी है कि वो मुसलमान होते हैं, और मुसलमान होना इट्सेल्फ एक प्राउड मोमेंट होता है कि वो दुनिया में कहीं भी मौजूद हो। और ख़वातीन की पहचान हिजाब, जो मुस्लिम ख़वातीन की पहचान होती है। मैं एक ऐसी खातून के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो पहली बाहिजाब जो है वो मुंतखब हुई हैं जज, और उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ लिए। ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। न्यू जर्सी की सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुई हैं नादिया कहफ, जो कि पहली मुसलमान खातून जज बनी हैं, और गैर मुल्की मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक नादिया कहफ ने कहा है कि उन्हें मुसलमान और अरब कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी पे फ़ख्र है, और वो चाहती हैं कि लोग बग़ैर किसी खौफ के अपने मज़हब पे अमल कर सकें। और नादिया कहफ स्कॉक काउंटी में खिदमात अंजाम देंगी। देखिए, ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना नजम, ये आपका कॉन्फिडेंस बिगाड़ देती है, ख़राब कर देती हैं, उसको अंडरमाइन कर देती हैं। तो जब आप जब आपको आज़ादी दी जाए ना, तो फिर आप खुल के किसी भी अपने फील्ड में खेलते हैं और उसके आउटकम्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और मुसलमान वैसे भी एक जिस्म की मानंद है। जिस तरीके से आपने कहा ना कि मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की ये पहचान है कि वो मुसलमान है, तो वैसे भी मुसलमान एक जिस्म की मानंद है कि कहीं पर भी तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को जिस तरीके से तकलीफ महसूस होती है, वैसे ही आपके जब दिल को राहत मिलती है तो पूरा जिस्म जो है उस वक्त खुश होता है आपका। तो इसी तरीके से जब मुसलमान भी तरक्की करते हैं तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है, और ये खबर सुनकर आप लोगों तक शेयर करके बहुत खुशी हुई। अच्छा, उम्रा ज़ायरीन के हवाले से एक और बहुत अच्छी खबर है, और ये खबर है कि लगेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आती थी मस्जिदुल हराम जाते हुए। सामान साथ ना ले जाने की हिदायत की गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये हमें देखने में आती हैं कि कभी गुम हो जाता है सामान, कभी जूतियों की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी फ़ोन के, और छोटे छोटे जो हमारे पास वॉलेट होते हैं जो हमने कमर पे बांधे होते हैं उनकी भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से सऊदी हुकूमत और सऊदी जो शहरी है उनकी जानिब से, दिफा की जानिब से ये कहा गया है कि सामान की वजह से मुश्किल और दूसरों को परेशानी होती है। इसी हवाले से हरमैन शरमैन इंतज़ामिया ने ज़ाहिर ख़वातीन की रहनुमाई और मदद के लिए ख़वातीन एहलकार तैनात की हैं, और ये ख़वातीन एहलकार उर्दू, अंग्रेज़ी, तुर्क, फ़ारसी, फ़्रांसीसी और उज़्बेक ज़बानों में
ख़वातीन को गाइड करने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगी। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। ये तो आपने बताया। अब ये तो अभी हो रहा है ना, चूँकि रमज़ान मुबारक का महीने, जैसे आपने आगाज़ में कहा था कि रहमतों का अशरा चल रहा है और लोग रहमतें समेटने के लिए डिफरेंट एफर्ट्स करते हैं। किसी को रास्ता दिखा दिया, किसी को खाना खिला दिया, किसी को अफ्तारी करा दी, किसी को सहरी करा दी। लेकिन इस्लामाबाद की एक बड़ी खूबसूरत बात है, वो ये है कि यहाँ पे ना अफ्तारियों का एहतमाम होता है और बिला तफरीक, उसके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कौन अफ्तारी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। पाकिस्तान में इस तरीके से सिलसिला चलते जाते हैं, नो डाउट। मुहर्रम में और रमज़ान में, हाँ, मुहर्रम में, रमज़ान मुबारक में ये बहुत ही अच्छा तरीका हम लोग देखते हैं कि इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, वहाँ पर दो सिलसिले चल रहे होते हैं सलमा। एक तो ये अफ्तारी करवाने का और दूसरा राशन बैग्स की फराहमी का सिलसिला भी चल रहा होता है। और फिर तीसरा भी मैं देखता हूँ कि ईद के लिए लोगों के तहाइफ छोटे छोटे बनाकर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल, तो ये जो आपने अफ्तार का जिक्र किया है ना, जो सिलसिला चल रहा होता है, इस पे एक रिपोर्ट है हमारे पास कि इस्लामाबाद में किस तरह दस्तरखान लगाए जाते हैं, गरीब लोगों को, नादार लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है, एहतमाम किया जाता है। नम्रा सुहेल ने रिपोर्ट तैयार किया, आपको दिखाते हैं। रमज़ान उल मुबारक में जहाँ रोज़ा रखते हैं और इबादत करके अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं, वहीं इस बाबरकत महीने में हर मुसलमान की कोशिश होती है कि अपनी इस्तात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ादारों को अफ्तार भी कराई जाए। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इफ्तार का इंतज़ाम न सिर्फ फलाही मकसद को पूरा करता है बल्कि मजहबी लिहाज से भी इंतहाई पुरअसर है। हमारी ये कोशिश है, ये फी सबीलिल्लाह, ये एक इंसानियत की खिदमत के लिए ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है। हम सफ़ेद पोश लोगों का भरम रखा इन लोगों ने, इन मुश्किल हालात में बिल्कुल भी अफोर्ड हम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इनको अजर देगा इसका। मौसम चाहे जैसा भी हो, लंगर खानों में मगरिब से पहले अल्लाह की रजा के लिए मुखय्यर हजरात दिल खोल कर रोजादारों के लिए इफ्तार का बंदोबस्त करते हैं। इन दस्तरखानों पर आवाम के लिए इफ्तार के लवाजमात के साथ साथ खाने का अहतमाम भी किया जाता है। बारिश होवे ते 150 घट जाता है, वैसे रिटायर 1000 साल 1000 के अगे पीछे बंदा आ जाता। गरीब लोगों को अफ्तारी देता है, ये गरीब लोगों के साथ इमदाद करना है। इफ्तारी अच्छी दे रहे हैं आप, बहुत खुशी से हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी इफ्तारी कराते हैं और अल्लाह ताला इनको बहुत अजर दे इस इफ्तारी का। शहर भर में जगह जगह सजाए गए अवामी इफ्तार दस्तरखान इंसानियत और इस्लामी भाईचारे की आला मिसाल है। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ये जो आप मनाजिर देख रहे थे, ये एक अच्छे माशरे के मनाजिर हैं जहाँ पर एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, बाहमी रवादारी होती है और साथ ही साथ हमारा दीन एक मसावात का दर्स देता है। और हमारा दीन ये भी कहता है कि आप दूसरे के दीन का भी एहतराम करो। और वो अक्सर हम लोग बचपन से भी सुनते हुए आते हैं ना कि किसी को वो ना तंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को तंग करते हैं, किसी पे तनकीद करते हैं, तो अल्टीमेटली वो शख्स फिर आप पे तनकीद करता है। ये जो अब मैं बात करने लगूँ, जो आप लोगों के साथ खबर शेयर करने लगूँ, इसके ऊपर बारहा पाकिस्तान और मुसलमानों के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट होते हुए आए हैं। ब्लास्फेमी के हवाले से चाहे जिक्र हो या कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से हो, चाहे फ्रांस के अंदर ये वाक़या हुआ हो या किसी और मुल्क के अंदर। और अब ये खबर है कि डेनमार्क के अंदर भी कुरान की बेहुरमती की गई। नहायत ही अफसोस की बात कि बारहा इस चीज़ को बावर करवाने के बावजूद कि मुसलमानों की कितने सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, जब डेफिनेटली जब क्रिश्चियंस के हवाले से कुछ कहा जाए तो उनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने के बारे में कहा जाए तो उनको तकलीफ होती है। इसी तरीके से हमारे लिए ये एक तकलीफ दे अमल है और इसकी मजम्मत जितनी भी की जाए वो कम है। और पाकिस्तान के सफारत खाने की तरफ से और पाकिस्तान दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से भी इस तरह की कार्रवाइयों की मजम्मत की गई है। और ये कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ किसी भी तरह की आज़ादी का इजहार राय नहीं है, बल्कि इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और मुसलमानों के खिलाफ एक नस्ल परस्ती और नफरत को जाहिर करते हैं। और नजिम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये पहला वाक़या नहीं है डेनमार्क में होने वाला है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, ब्लास्फेमी के वाक़यात पेश आए, इससे पहले भी कुरान पाक की बेहुरमती की गई। तो पाकिस्तान इसकी भरपूर मजम्मत करता है। दफ्तर खारजा की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और बतौर मुसलमान बहसीत पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ है बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, OIC का, अगर हम OIC के रोल की बात करें, हर फोरम पे इसको कंडेम किया जाना चाहिए कि हमारे रिलीजन के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए, तौहीन ना की जाए, तौहीन आमेज़ कलमात ना कहे जाएं, हमारे मुकद्दस मकामात, हमारी मुकद्दस कुतुब की बेहुरमती ना की जाए। क्योंकि ये हमारा राइट है कि हम अपने रिलीजन को, अपने रिलीजन से जुड़ी हर चीज़ को प्रोटेक्ट करें, उसके लिए आवाज़ उठाएं। और जहाँ जहाँ दुनिया में नाइंसाफ़ी होगी, इस तरह के इक़दामात होंगे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान उसको कंडेम भी करेगा, उसके लिए आवाज़ भी उठाएगा। और जितने फोरम्स मौजूद है, हर फोरम पे इससे मुतालिक बात भी होनी चाहिए।
اچھا اس سے پہلے ہم رمضان کے حوالے سے کچھ ذکر کر رہے تھے، افطاریوں کا دسترخوان لگتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو افطار کے دوران ہوتی ہے ہر دسترخوان پہ، وہ کیا ہوتی ہے؟ کھجور. ایگزیکٹلی. اور اجوا کھجور ویسے مجھے خود بہت پسند ہے، کوئی بھی سعودی عرب سے آتا ہے تو لے کے آتا کا ہے. بہترین پھل جو ہے ایگزیکٹلی وہ اجوا کھجور ہے. کھجور ہے، اور کھجور کے حوالے سے جی سنت نبوی ہے، اس کو کھانا بھی اور بڑی غذائیت بھی ہوتی ہے. آپ نے کبھی شیک پی کے دیکھا ہے اس کا؟ بہت امیزنگ شیک ہوتا ہے. اچھا ویسے میں ایک چیز سوچتی ہوں کہ جو ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیٹس یا کھجور ہوتی ہیں، کیا ان کی غذائیت میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے؟ آئی گیس سیم ہوتی ہوگی، ٹیسٹ کا ڈفرینس ہوتا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مور اور لیس ان کا جو غذائیت ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. اب یہ جو کھجور ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی فائدہ مند ہے، اس پہ بھی آج ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے پشاور سے انور اللہ خان کی. آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. کھجور کے بغیر افطار کی دسترخوان کا کوئی تصور نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بازاروں میں سب سے زیادہ مانگ کھجور ہی کی ہوتی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کھجور استعمال کروں، اس کے ساتھ افطاری کروں، اور ایک تو سنت بھی ہے اور برکت بھی ہے. پاکستان خود بھی کھجور پیدا کرنے والے ممالک میں سے ہے، لیکن عام طور پر مارکیٹ میں زیادہ تر ایران اور عراق کی کھجوریں دستیاب ہوتی ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی کھجوروں کے مقابلے میں ایران اور عراق کی کھجوریں نسبتاً سستی ہوتی ہے. بعض صاحب ثروت افراد اپنی دسترخوانوں کو سعودی عرب کے اجوا، عنبر اور مبروم کھجوروں سے بھی سجاتے ہیں. اور چیز ہو یا نہ ہو، دسترخوان پر کھجور ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ روزہ توڑنا ایک سنت ہے. کھجور غذائیت سے بھرپور پھل ہونے کے ساتھ ساتھ زود و عزم غذا بھی ہے، جو دن بھر بھوکے پیاسے رہنے والے روزہ دار کو فوری طور پر قوت بخشتا ہے. انور اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور. یہ آپ لوگوں نے رپورٹ دیکھی کھجور کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ پاکستانی بہت اچھے ہیں اور مسلمان بہت اچھے ہیں اس لحاظ سے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور افطاریوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں بیچاروں نے روزہ رکھا ہوا، ہم ان کو بتا رہے ہیں دسترخوان، کھجوریں. ہم ایک پورا اوور آل رمضان کی جو تھیم ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں. اور ایک اور پاکستانی نے بڑا سر فخر سے ہمارا بلند کیا ہے، اور وہ موجود ہیں سعودی عرب میں پچھلے کافی سالوں سے، اور حائل شہر ہے سعودی عرب کا جہاں پر وہ موجود ہیں، اور تقریباً پچھلے 32 برس سے ہر رمضان مبارک میں مفت روٹیاں تقسیم کرتے ہیں. یہ نان بھائی ہیں اور ان کا تعلق پاکستان سے. سعودی میڈیا کے مطابق پاکستانی شہری نے رمضان مبارک میں اعمال صالح کی ایک نئی مثال قائم کر دی، اور محنت کش پاکستانی ایک نان بھائی اور روٹیاں فروخت کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، لیکن ان کا دل بہت بڑا ہے، اور اسی حوالے سے انہوں نے پچھلے تقریباً 3 دہائیوں سے رمضان میں مفت روٹیاں فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اس سال بھی وہ یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں. پاکستانی نان بھائی نے ال عربیہ سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ 32 سال قبل جب یہاں پر آیا تھا اور تب یہ کام شروع کیا تھا، اور پہلے ہی دفعہ رمضان مبارک میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور اللہ میرا ساتھ دے رہا اور آج دن تک یہ سلسلہ چلتا جا رہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب سوچیں کہ وہ لوگ جو وہاں پہ روزہ رکھ رہے ہوں گے، یا وہ لوگ ویسے تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت بڑی تعداد میں بانٹا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا میں کہتی ہوں کہ اچھا عمل ہے نجم، کہ آپ سوچیں کہ جس کو روٹی کھانی ہے اس کو روٹی مفت ملے گی، پیسے نہیں ہوں گے. اصل میں نا سلمہ اس کی ایک اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے اس چیز کو سمجھے تو وہ یہ ہے کہ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس کے مطابق مدد کرے، چاہے وہ ایک گلاس پانی کیوں نہ ہو. مطلب آپ کی جو مدد آپ کر سکتے ہیں نا، وہ ٹافی کی صورت. ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے علامہ صاحب سے ایک بات پوچھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا، جب سلمہ نے سوال ان سے کیا کہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے عوض وہ کھانا کھلا دے، لیکن کوئی کھانے کی بھی استطاعت نہ رکھ سکے، تو انہوں نے کہا کہ جو افطار کروانے کا سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف پانی اور کھجور ہے. ایگزیکٹلی. اور سحری ایک پانی کے گلاس سے ہو سکتی ہے اور افطار ایک کھجور سے ہو سکتا ہے، تو حد مقرر نہیں ہے کہ آپ نے افطار میں کسی کو کیا کھلانا ہے، اور سحر میں جو آپ کر سکتے ہیں کریں. بیسٹ آف دا بیسٹ جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کو اللہ نے عطا کیا اس میں سے خرچ کریں. آپ جو کہ پھر کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو روزے داروں کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا. میں بات کرنے والی ہوں لیبارٹری میں تیار کردہ چکن کی. ویسے اگر ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے کہ روٹیاں بھی لیبارٹری میں تیار ہونے لگ جائے، سوچے کہ ایک آپ نے کیمیکل ڈالا مشین کے اندر اور روٹی بن کے باہر آ گئی. تو یہ جو چکن ہے یہ بھی لیبارٹری میں تیار ہوا ہے. امریکن فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے تیار کیا تھا یہ جو چکن ہے، اور اس کو انسانی استعمال کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ صرف دیکھنے کا چکن نہیں ہے، یہ کھانے کا چکن ہے، اور مارکیٹ میں لانے کی منظوری دے دی گئی ہے. کیلیفورنیا کی کمپنی گڈ میٹ نے لیبارٹری میں یہ تیار کی ہے چکن، جو ان کی پروڈکٹ ہے، اور اس کی منظوری کا اعلان جو ہے وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیا. اور کمپنی نے کہا ہے کہ اس حوالے سے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا. یہ پروڈکٹ امریکہ میں فروخت کے لیے محفوظ ہے. اب میرا سوال یہ ہے
क्या जब है? मार्केट में ये लेबोरेटरी में तैयार शुदा चिकन आएगा वो दिखता तो चिकन जैसा होगा, अब ये असली है कैसे या पता चलेगा? आर्टिफिशियल है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए उसके हमारे लिए ना, nutritions हमारे कैसे लिए होंगे? ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ का सिलसिला हमारे पास मौजूद है। हाँ। हम लोग तो जब भी जाते हैं, और डेफिनेटली आप भी जब भी गई होंगी चिकन खरीदने के लिए, अपने सामने आप ज़िबा करवा के उसको बाकायदा तौर पर अपने सामने हाँ। निकलवाते हैं। तो ये लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ जो चिकन है, ये चिकन की फॉर्म में है, ये मुर्गी तो तैयार नहीं हो रही है obviously। समटाइम्स ये होता है कि प्रोसेस्ड मीट जो हम खरीदते हैं ना, जो हाँ, फ्रीज हुआ जो, होता हाँ, है, frozen food में होता है, यू yes। नेवर नो कि वो लेबोरेटरी में तैयार हुआ है या कैसा है, तो इसलिए आप हमेशा मुर्गी खुद ज़िबा तो करवाएं। फिर तो यू नेवर नो कि वो हलाल भी है, ये हराम है। हाँ, तो बेहतर है कि आप खुद उसको हलाल करवाएं और मज़े से खाएं जैसे Okay। आपका दिल करे। अच्छा, ये तो हमारी एफर्ट्स की बात हो रही है ना कि हम कैसे एफर्ट करें अपने खाने पीने के लिए, लेकिन हम अपने सर्वाइवल के लिए नजब बहुत सारी ऐसी एफर्ट्स करते हैं जो बाद में हमारा पैशन बन जाती हैं, जो हमारी पहचान बन जाती हैं। कल हमने एक स्टोरी शेयर की थी कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक बलोच नौजवान को बहुत अप्रिशिएट किया जिसका एक स्टार्टअप था। हाँ। वो खुद चीज़ें बनाता था, हाथों से उसने बनाना शुरू की, फिर उसको फ़रोख्त करना शुरू किया, फिर जैसे जैसे पजीराई मिलती गई तो उसका बिजनेस भी ग्रो करता गया, उसकी पहचान बनती गई। इमरान खान हाड़ा उस नौजवान का नाम है जिनको हमने कल दिखाया भी, सुनाया भी और उनके बारे में बताया भी आज कि वो मिलवाते किस भी। ज़बरदस्त तरीके से एग्जैक्टली कारोबार चला रहे हैं। तो आज मिलवा देते हैं अपने उन व्यूअर्स को जो इंतज़ार में थे कि ये नौजवान आखिर है कहाँ और कैसे करता है ये सारे काम। डेफिनेटली जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान हाड़ा। अस्सलाम वालेकुम इमरान, खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम सलाम नजम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, बड़ी खुशी हो रही है इमरान आपको देखकर। गालबन आपको याद होगा कि तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी गिलगित के अंदर, पहली दफ़ा वहाँ पर आपसे मिला था और ऑल द वे फ्रॉम बलोचिस्तान आप गिलगित ट्रैवल करके आए अपने क्राफ्ट दिखाने के लिए। तो ये सफ़र का कैसे आगाज़ हुआ? सफ़र का आगाज़ 2016 में हुआ, ये मई की बात है। मतलब मैं कुछ ढूंढ रहा था कुछ करने को, कोई स्ट्रगल बहुत थी लाइफ में, बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारी मजदूरियां की थी। टेक्नोलॉजी का दौर था, हर कोई बात कर रहा था ऑनलाइन, ई कॉमर्स, इंटरनेट पे चीज़ें बेचने की। तो मैंने अपनी जो प्रोफाइल थी, फेसबुक प्रोफाइल, उस पे वॉलेट की पिक्चर अपलोड की थी कि ये अगर मैं बेचना चाहूँ तो बिक सकता है या नहीं बिक सकता। जब मुझे रिस्पांस अच्छा मिला, फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू ही कुछ ऑर्डर्स जब मुझे मिलने लगे, तब मैंने इसको प्रॉपर जो है पेज बना के, वेबसाइट बना के काम स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के बाद फिर 17, फिर 18, फिर 19 में जाके हमने बहुत बड़ा एक ऑर्डर किया था, वो चाइनीज़ एम्बेसी का था। कोई 800 के करीब वॉलेट थे और जो है 200 कीचेन हमने उनको दिए। तो एक बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत मज़े से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अर्निंग है। और इमरान, आपका जो काम मैंने देखा उसमें बलोच कल्चर का, ट्रेडिशन का एक टच भी नजर आता है बड़ा खूबसूरत, और कुछ कुछ ट्रक आर्ट से मिलते जुलते कलर्स भी उसमें नजर आते हैं। तो ये आपने कहीं से ट्रेनिंग ली थी, सीखा था, या ये गॉड गिफ्टेड सलाहियत है आपकी? ये काम देखिए बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है, कोई 100-150 साल से हमारे गांव में होता आ रहा है। इस काम से लोग जो है पोर्ट्रेट बनाते थे एम्ब्रॉयडरी से, धागों से। अभी तो वो चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन जो ट्रक आर्ट की आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान पूरा जो है कलरफुल है, मल्टी कल्चरल है। यहाँ पे मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। तो बलूचिस्तान के अपने कुछ निखरे निखरे से प्यारे प्यारे से रंग हैं। सीखना तो बस नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, ख़ानदानी हिसाब से ये काम होता है। तो मैं बेसिकली इसको सेल करने में ज़्यादा वो इंटरेस्ट रखता हूँ और करता भी हूँ। बनाने में कोई तकरीबन कोई 150 के करीब लोग हैं वो बनाते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी फीमेल्स हैं जो कि घरों में बैठ के इस काम को करती हैं। अच्छा इमरान, आपके बारे में एक और बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप किसी भी एग्जीबिशन के अंदर मौजूद होते हैं या किसी भी जगह पर आप अपना स्टॉल प्रेजेंट करते हैं तो आप अपने बलोची लिबास में होते हैं। कुछ बताएं अपने बलूचिस्तान के कल्चर के हवाले से, कुछ बताएं अपने सिब्बी जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसके हवाले से कि कैसे एक नौजवान वहाँ से निकला और आज दुनिया भर उसको जान रही है और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट उन्होंने आपके काम को एक्नॉलेज किया। यस, देखिए कल्चर की अगर मैं बात करूं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं अपने कल्चर को ऑन करता हूं, इसको पहनता हूं। हमारे लोग या हम सब एक एक दिन मनाते हैं साल में किसी भी कल्चर डे का। मैं चाहता हूं कि हमारा हर दिन कल्चर डे होना चाहिए। हमारे जो आबा व अजदाद जिस लिबास में रहते थे, हमें उस लिबास को ऑन करके देखना चाहिए। उसका जो फील आता है, उसको जो पहन के मतलब फख्र महसूस होता है, खुशी होती है, वो मैं करता हूँ। दूसरा सिब्बी की बात करूँ तो सिब्बी एक गुलदस्ते नुमा शहर है जहाँ हर
قوم قبیلہ آباد ہے، سب لوگ ہنسی خوشی رہتے ہیں، ایک اچھا پیارا شہر ہے. اور میرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سدھی سے لے کر پرائم منسٹر صاحب کی جو ہے اپریسیشن تک کا سفر ہے، وہ بہت جو ہے مشکل رہا ہے اور بہت خوبصورت رہا ہے. اس میں بہت زیادہ لرننگ ہے. تو کوئی بھی بندہ محنت کرے تو اس کو مقام مل جاتا ہے. مقام کے لیے آپ کو صرف محنت کرنی ہے اور اپنے گول پہ جو ہے فوکس رہنا ہے. تو میں نے وہی کیا، اور جو اپنی شناخت تھی اسی شناخت کو بار بار لوگوں کو بتایا کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں، میرا کام ایگزسٹ کرتا ہے، میری چیزیں، میری مسکراہٹ، میری خوبصورتی، میری چیزوں کی جو ہے یونیکنس، یہ سب میں پریزنٹ کرتا ہوں، یہ سب میں لاتا ہوں اپنے ساتھ کسی بھی شہر میں، کسی بھی آپ نے کہیں بھی. سب سے امپورٹنٹ چیز کا ذکر کر دیا، آپ کی مسکراہٹ. نجم نے لباس کا ذکر کیا تھا، لیکن مسکراہٹ ہم لوگوں نے بھی نوٹس کیا. ہم نے جہاں جہاں دیکھا آپ کو ایک خاص، ایک پراسرار قسم کی مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ ہوتی ہے. تو کیا یہ بھی آپ کی جو آپ کا جو سٹارٹ اپ ہے، یہ بھی اس کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے ہمیشہ مسکرانا ہے؟ بالکل. میں نے اس کا تو لوگو جو سلوگن وہ بھی رکھا تھا کہ وہی سیل اسمائل، ہم مسکراہٹیں بیچتے ہیں. آپ یقین کریں ہم نے کافی ساری پروڈکٹس تو گفٹ کر دی ہوتی ہیں، کافی ساری پروڈکٹس ہم نے اس ریٹ پہ بیچی ہوتی ہیں جس پہ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں یا اس سے بھی کم. ہمارا مقصد لوگوں کو خوش رکھنا یا خوشی دینا ہے. دیکھیں کلچر، کوئی کسی کو زبردستی کسی کلچر کو اپنانے کو تو نہیں کہہ سکتا. وہ تو آپ کو اگر بخوشی سینہ بسینہ ایک اچھے اسٹائل سے، اچھے انداز سے ملے گا تو آپ اس کو خوشی سے آن کریں گے. تو میں ٹریڈیشنل رہتا ہوں، مسکراتا رہتا ہوں، لوگ آتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں اور خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، اور کبھی بھی مجھے نہیں بھولتے میری مسکراہٹ کی وجہ سے. اچھا عمران خان، اب آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں اسی کی، یہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں اسی کو لارجر سکیل پر لے کے جانے کے لیے کوئی پلاننگ موجود ہے، یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس وقت آپ اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر موجود ہیں. دیکھیں اس بزنس کو تو بالکل آگے لے کر جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی ٹیم پہلے بھی بڑھائی ہے، ابھی بھی ہم چاہیں گے کہ وہ مزید ہم لوگوں کو روزگار فراہم کریں. تھینک یو سو مچ میں کہوں گا پی ٹی وی اور جو ہے اور نجم بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میں بات کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ جو کوئی بھی کام، کوئی بھی اسٹارٹ اپ تب تک سکسیسفل نہیں ہوتا جب تک اس کا جو فاؤنڈر ہے یا اس کا جو اسٹارٹ کرنے والا ہے وہ جو اپنی ہمت نہ ہارے. آپ جو ہے ہمت کریں، آپ جو ہے لگن سے اپنے کام کو کرتے رہیں تو ایک دن آپ کو مقام ملے گا. اور اس کام کو انشاءاللہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو بہت آگے تک لے جانا ہے. یہ اس طرح کی اور بھی ساری اپریسیشن انشاءاللہ مجھے ملتی رہیں گی اور میں اور زیادہ موٹیویٹ ہوتا رہوں گا اور اس کو لارج اسکیل پہ، بڑے اسکیل پہ کمپنی کی شکل میں. عمران اب ذرا دو باتیں بتائیں. ایک تو یہ کہ آپ کا جو بزنس ہے کیا ایگزیبیشنز میں صرف جاتے ہیں آپ یا اس کے لیے کوئی ویب سائٹ وغیرہ موجود ہے؟ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ پہلے عمران خان ہاڑا کوئی اور شخصیت تھے، اب پرائم منسٹر کی ٹویٹ کے بعد آپ باقاعدہ ایک سٹار بن چکے ہیں. اوبیسلی اگر میرے لیے بھی ٹویٹ گیا ہوتا تو میں بھی سٹار فیل کرتی. تو گھر سے کوئی اسپیشل پروٹوکول ملتا ہے اس ٹویٹ کے بعد یا کوئی اسپیشل قسم کا ٹریٹمنٹ آپ کے لیے؟ دیکھیں اسپیشل قسم کا ٹریٹمنٹ ایک دن ملا، اس کے بعد نہیں ملا ہے. انشاءاللہ گھر میں تو آپ کو تو یہی ہے نا، گھر کے پیر کو برابر ہے نا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. لیکن خوشی ہوتی ہے. اور جو ہے ایگزیبیشنز کے علاوہ ہمارا فیس بک پہ پیج ہے، ہمارے سارے سوشل میڈیا کیا کہتے ہیں اکاؤنٹس ہیں، ہینڈلز ہیں. پھر ویب سائٹ ہماری 2016 میں ہم نے اسٹارٹ کی تھی. ابھی جا کے ہم نے تھوڑا سا اس کو ایڈوانس لیول کا بنانا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ڈاؤن کیا ہوا ہے. لیکن ود ان فیو ڈیز انشاءاللہ ویب سائٹ پھر سے اپ ہو جائے گی. ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ٹویٹ کے بعد بہت سارے آرڈرز آ رہے ہیں، بہت ساری ان ایکسپیکٹڈ کالز آ رہی ہیں، بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. میں خود چمک گیا ہوں. میرا بزنس تو ماشاءاللہ سے اس کو تو میں پہلے سے برانڈ سمجھتا ہوں. مطلب میں چاہتا ہوں میں رہوں نہ رہوں، میرا بزنس رہے، میرے لوگوں کا کام آگے جائے. بات ہے یہ خود اعتمادی آپ کے اندر جو جھلکتی ہے، اللہ اسی طریقے سے آپ کو پر اعتماد رکھیں. مجھے یہ بتائیں کہ یقینی طور پر ایک بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے جب ایک اتنا اپریسیشن ملتا ہے. اپنی ویب سائٹ کا وہ تو ابھی تک آپ کی ڈاؤن جو ہے، لیکن تمام سوشل ہینڈلز جو ہیں ان کا ایک دفعہ نام بتا دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں آپ بناتے ہیں تاکہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکیں، کچھ بھی چیز ان کو اگر چاہیے ہو. اچھا ویب سائٹ کچھ دن میں اپ ہو جائے گی. اس کا نام ہے balochishop.com BALOCHI بلوچی SHOP shop.com. اچھا جو باقی سارے ہمارے ہینڈلز ہیں وہ
بلوچی شاپ ہیں, BALOCHI بلوچی SHOP شاپ. بلوچی ٹریڈیشنل شاپ میری برانڈ کا پورا نام ہے. ہم اس میں زیادہ تر میجورٹی ہماری بیگز کی ہوتی ہے, بیگز کی کلیکشن. اس میں مرر ورک کے بیگز ہوتے ہیں, جسٹ ایمبرائڈری کے بیگ ہوتے ہیں, لیدر بیگز ہوتے ہیں, ٹیشو پیپر باکسز ہوتے ہیں, لارج بیگ ہوتے ہیں, والیٹ ہوتے ہیں, کی چینز ہوتے ہیں, گلاسز کور ہوتے ہیں, ٹیشو پیپر باکس ہوتے ہیں, ٹیبل سیٹس ہیں ہمارے پاس. تو اس طرح کی جو ہے چیزیں ہیں. جی ویری نائس, بہت امیزنگ, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ بلوچ نوجوانوں میں, بلوچ قوم میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ کے پاس لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں, اسٹارٹ اپس کا بڑا ٹرینڈ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, تو کوئی آ کے آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح کام کرنا چاہتا ہوں, میں بھی آپ کی طرح فیمس ہونا چاہتا ہوں, مجھے بھی کچھ بتائیں. دیکھیں, فیمس لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ود ان سیکنڈز ہو جائیں, لیکن ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. میں بھی اگر کسی کے بارے میں پوسٹ کروں تو کوئی ایک بار ہی اس کو دیکھے گا, لیکن جب آپ کچھ خود کریں گے تب ایک دن آپ کو صلہ اس کا ضرور ملے گا. اور نوجوانوں کی آپ بات کریں کہ میرے پاس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, اس وقت تک اگر میں گنوں تو کوئی 600 کے قریب میں نے اسٹوڈنٹس کو ٹرینڈ کیا ہے, مطلب جن سے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے, ایزیلی کیسے ہوتا ہے, بغیر کسی اسکل کے آپ کس طرح کسی چیز کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. ابھی جو میں گلگت گیا تھا تو نجم صاحب, گلگت میں ایک دن پہلے میں گلگت کی کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں وہاں کے اسٹارٹ اپ سے انٹریکٹ کرنے گیا تھا. تو اس طرح میں جہاں بھی جاتا ہوں, جی ہاں, میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں پہ اپنے جو ایکو سسٹم ہے انٹرپرینیورشپ کا یا اسٹارٹ اپس کا, ان سے میں ضرور انٹریکٹ کرتا ہوں, کچھ سیکھتا ہوں, کچھ سکھاتا ہوں. یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن انسان کو نیٹ ورکنگ کرنی چاہیے, لوگوں سے سیکھنا چاہیے. تو اس سے جو ہے آپ کا کام بھی بڑھتا ہے, اس سے جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ کو نہیں آتا ہے, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نئی چیزیں کیا آ رہی ہیں. اچھا عمران, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی تک جو یہ بزنس کا سارا سفر رہا ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی, نیٹ ورکنگ سے انسان سیکھتا ہے. سو کچھ بزنس ٹپس جو آپ یہ نیو انٹرپرینورز جو ہیں, اسٹوڈنٹس, ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں, اور اپنے کام سے ہٹ کے آپ نے جو تمام بزنس میں ایک کامن فیکٹر, ایک سکسیزفل بزنس میں, ایک سکسیزفل اسٹارٹ اپ میں کوئی اگر کامن فیکٹر نوٹ کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں, وہ جو کامن فیکٹر ہے وہ کنسسٹنسی ہے اور ہارڈ ورک ہے. اور آج کے دور میں لوگوں کو ہر دن کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ ایک ہی چیز پہ اسٹک رہیں گے کہ جی میں ہی عقل کل ہوں, میری ہی چیزیں بہت اچھی ہیں, تو ایسے نہیں چلے گا. آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ کچھ انوویشن کرنی چاہیے, روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں سے سیکھنا چاہیے, روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے مطلب مارکیٹ کو آپ ضرور اینالائز کریں, مارکیٹ میں آپ ضرور جائیں, لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھیں. پھر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک جو ہے دورہ چل رہا ہے. لوگوں کو وہی چیز چاہیے ہوتی ہے جو ان کی ضرورت میں ہو. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ بیچ رہے ہیں وہ ان کی ضرورت کی چیز ہے. تو خوبصورتی اپنی جگہ پہ, لیکن جو ہماری چیزیں ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کی, بیگز ہو گئے, کی چینز ہو گئے, جو ہے جیولری باکس ہو گئے, اس طرح کی سے چیزیں ہیں. تو اس طرح سے ہماری سیل یا ہمارا کام چلتا ہے. ہم ٹپس یہی دیتے ہیں لوگوں کو کہ ایسا کام ڈھونڈیں یا ایسی پروڈکٹ ڈھونڈیں جس سے جو ہے لوگوں کے روزمرہ جو ہے روٹین میں ان کا کوئی نہ کوئی رول ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی چیز ایسی ہو جو سال میں ایک بار کسی کو چاہیے ہو. آپ کوشش یہ کریں کہ ایسی چیز. خواتین جو آپ کے علاقے میں موجود ہیں, آپ کا جو بزنس ہے, اس میں جو مین پاور ہے, جو کام کر رہے ہیں یا جو لوگ یہ چیزیں بنا رہے ہیں, ان میں خواتین کی کتنی تعداد ہے, اور کیا آپ خود خواتین کے لیے کچھ اسپیشل کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے اس ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کریں, جو کلچر ہے وہاں کا, ٹریڈیشن ہے؟ ہم بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, اگر میں خواتین کی بات کروں تو 80 سے 90% ہمارے کام میں خواتین کا ہاتھ ہے. اور ہم ان کے لیے اسپیشل یہ کرتے ہیں کہ پہلے کیونکہ مڈل مین والا کانسیپٹ تھا, ان کی یہی چیزیں کوئی اور سستے میں ان سے خرید کے آگے بیچتا تھا. ہم ان سے صحیح دام پہ ان کو صحیح اجرت, صحیح قیمت دے کے خریدتے ہیں. اس سے جو ہے ان کا جو فائنینشیل معاملات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. ان کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں, ان کی روزمرہ زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. لیکن یہ جو تبدیلی ہے اس میں وقت لگے گا. ہم فوراً سے ان کو بہت ساری چیزیں نہیں سکھا سکتے یا بہت ساری چیزیں نہیں بتا سکتے, کیونکہ دور دراز گاؤں میں یہ لوگ رہتے ہیں جہاں پہ موبائل سگنلز بھی نہیں ہیں, جہاں پہ روڈ بھی بارش ہوتی ہے تو ان کا جو ہے زمینی رابطہ منقطع ہو جاتا ہے شہر سے. تو جو ہمارے بس میں ہے یا جو ہم. خان ہاڑا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کر. یقینی طور پر جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں کسی ایگزیبیشن پہ, آپ کی مسکراہٹ کو اللہ سلامت رکھے, اور اسی طریقے سے آپ نے رہنا ہے, اپنی مٹی سے جڑا ہوا, اپنی ثقافت سے جڑا ہوا, اور اسی کو پروموٹ کرتے رہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ باہمت
नौजवान हैं पाकिस्तान के जो अगर चाहें तो अपनी मिट्टी को और अपनी सकाफत को न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इकबाल इन्हीं नौजवानों के लिए कहते थे, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। तो सितारों पे कमन डालने वाले ये नौजवान जो देखिए छोटा काम कोई नहीं होता, बिजनेस अगर लार्जर स्केल पे नहीं है कोई बात नहीं, आप शुरू तो करें, कहीं से आगाज तो करें और फिर देखें कि कामयाबियां कैसे आपके कदम चूमेंगी अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें। अच्छा, ये जब हम पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज की बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ इमरान खान हाड़ा जैसे नौजवान पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाने में किरदार अदा करते हैं, कुछ लोगों का जिक्र हमने प्रोग्राम के आगाज में भी किया, कुछ न्यूज़ भी शेयर की। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो दुनिया भर में जहाँ जहाँ बसते हैं नजम, वहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और पाकिस्तानी जो काउंसिल खाने होते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहाँ पे इस तरह के कल्चरल शोज भी होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ताकि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के लोग क्या हैं, ये वहाँ की कम्युनिटीज़ को बताया जा सके। तो आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात हम कराएंगे जिन्होंने आर्ट एंड आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर में और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं उनको किस तरह से उन्होंने देखे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ बसते हैं उनका टैलेंट किस तरह दुनिया के सामने लाना है, पाकिस्तान का कैसे कल्चर प्रमोट करना है, उसके लिए उन्होंने काम किया है। नदीम अहमद मिर्ज़ा साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तानी यूके बिजनेस डायरेक्टरी के इजरा के ज़रिए बरतानिया में पाकिस्तानी कारोबार और सकाफत को फ़रोग देने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। और इसके अलावा पाकिस्तानी सकाफत के फ़रोग के लिए सकाफती तकरीबात का इनेकाद भी करते हैं। और ये जो सकाफती तकरीबात होती है नजम, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो पाकिस्तान के चारों सूबों की, कश्मीर की जो सकाफत है, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत है, तो ये चीज़ें भी दुनिया को दिखाई जा और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जब हम लोग देखते हैं कि बाहर से भी डेलीगेशंस यहाँ पर आती हैं तो यहाँ के बच्चे भी, यहाँ के लोक फनकार भी उनके सामने अपना कल्चर रखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बाहर बहुत ज़रूरी है कि दुनिया को बताया जाए कि कितना रिच कंट्री है और इसकी कितनी खूबसूरत कल्चरल बेल्ट है, कितनी खूबसूरत हमारी जुबान, हमारी रक्स, हमारी मौसीकी, हमारे लिबास, हर चीज़ में खूबसूरती है। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से जो पाकिस्तान की सकाफत को प्रमोट करें। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब नदीम अहमद मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत है सर? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक, अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया सर आमद के लिए। सर बेसिकली आपने ये काम क्या स्टार्ट किया है जो पाकिस्तान की सकाफत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितने अरसे से कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है? मैं ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो मेरा राब्ता है तकरीबन 18 साल हो गए हैं। 22 साल मुझे गए हुए हैं। 2-3 साल आपको पता अपने सेटअप करने में ही लग जाता है। उसके बाद जब मैं एज ए आर्टिस्ट, तो मैं चूँकि इधर से भी काम करता था, अखबार में कार्टून भी बनाता था, फिर मैं आ गया यूके में जब तो वहाँ मैंने जब बिज़नेस शुरू किया तो बाई चांस मेरा राब्ता यूके पाकिस्तानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हुआ। उनसे मेरा राब्ता हुआ, वहाँ उन्होंने मुझे जल्दी समझ लें कि मेरी जो भी खिदमात थी उसके बदले में मुझे डायरेक्टरशिप का ऑफ़र की, मैं डायरेक्टर बन गया। तो फिर मैंने वहाँ सोचा, देखा कि इंडियंस की दूसरी मुस्लिम डायरेक्टरी थी, इंडियन एशियन डायरेक्टरी थी, हमारी पाकिस्तानी क्यों नहीं डायरेक्टरी नहीं थी, अपनी प्योरली पाकिस्तानियों की। ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस पाकिस्तानियों के लिए एक अपनी डायरेक्टरी हो, यूके पाकिस्तानी। अच्छा, वैसे डायरेक्टरी से हम पाकिस्तानियों के माइंड में एक वर्ड आता है जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, तो पाकिस्तान यूके बिजनेस डायरेक्टरी जो है, बेसिकली ये टर्म किस लिए यूज़ होती है और इसका रोल क्या है, ये थोड़ा सा समझाएं। जो हमने डायरेक्टरी बनाई है मेरी, वो उसमें सिर्फ वो टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं है, वो एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था उस दौर में जब मैंने स्टार्ट की 2006 और 2007 में। तो वो उसका मकसद ये था कि जो आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो अपनी ज़बान वाला ढूंढते हैं ताकि आसानी से कम्युनिकेट हो सके। तो एक तो ये उन सारे प्रोफाइल्स को आपने इनलिस्ट कर दिया और उसमें कैटेगरीज कर दी कि ए में आर्ट्स एंड लेट्स सी या एडवर्टाइजिंग आ गई, बी में बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं, क्लॉथिंग है, फैशन है, इस तरह की कैटेगरीज कर दी। उसके अलावा ना सिर्फ मैंने वो किया बल्कि मैंने पहले 50 और 50 पेजेस पाकिस्तान के बारे में जो इकॉनमी उसकी थी अच्छी चीज़ें वो प्रमोट, उसमें आर्टिकल्स लिखे अच्छे अच्छे राइटर से, ताकि वो लोगों को पता लगे, जब ब्रिटिश लोगों को भी पता लगे और अपने पाकिस्तानियों को भी पता लगे कि हम कहाँ खड़े हैं। True. और उसके बाद वो जब
میں سمجھتا ہوں ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. لیکن اس دور کے ہمارے جو ہائی کمشنر تھی ڈاکٹر ملیہ لودھی, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, بہت مورل سپورٹ کی. اس دور کے سیکٹری جو پریس بزنس سیکٹری تھے, کیا کہتے ہیں اس کو, اللہ سب کو خوش رکھے سر. ہاں, ان کو بھی انہوں نے بھی بڑی ہیلپ کی. پھر اس مورل سپورٹ کی میری, اور اس سے میری وہ چیمبر والوں نے میری بڑی سپورٹ کی, تو دوستوں یاروں نے. تو پھر ہم نے ڈیٹا کافی اکٹھا کیا, اور وہ مجھے یاد ہے کہ ہائی کمشنر ہماری نے کہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ ندیم تم نے ایسا کام کیا ہوا ہے. اور بلکہ میں اپنے باقی ایمبیسڈرز کو بتاؤں گی. سر اس سے پاکستانی ثقافت کو کیا فائدہ ہے؟ ہاں میں آتا ہوں. ثقافت تو وہ یہ تو بزنس پارٹ ہے نا, ثقافت کا میں نے اگلا پارٹ شروع بتاتا ہوں آپ کو. وہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں خود آرٹسٹ ہوں, کلچر کو, آرٹ اینڈ کلچر کو سمجھتا ہوں, پسند کرتا ہوں. میری پڑھائی ہی اسی میں ہے, جو میں فائن آرٹ سے پڑھا ہوں, پنجاب یونیورسٹی فائن آرٹ سے. تو میں نے پھر ایک تو پینٹنگز کی ایگزیبیشن ارینج کرائی. میری جو کلاس فیلوز تھیں بائی چانس 2-3 ادھر ہیں, اور دوسرے جو اسٹوڈنٹس تھے ہمارے آرٹس کے, ان کو لے کے اکٹھا چلا, آرٹس کی ایگزیبیشن لگوائی. اور اس کے علاوہ میں نے مشاعرے بھی کرائے, جیسے اللہ تعالیٰ ان کو رکنابند کرے, امجد صاحب کو, وہ آئے, انور مسعود صاحب آئے, شاہ نواز زیدی صاحب آئے جو میرے ٹیچر بھی تھے اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں, وہ بھی آئے, ان کو کیا. ایک بار میں نے ضیاء محی الدین صاحب کے لیے کیا, وہ بھی مجھے, میں فخر سمجھتا ہوں یہ 2 بڑی 4-5 جو بڑی شخصیت ہیں ان کو میں نے ہوسٹ کیا ہوا ہے, اور میں واقعہ میرے لیے بہت بڑا فخر ہے. تو اس طرح کی چیزیں میں ہم لوگ کرتے ہیں, ابھی بھی فیوچر میں بھی ارادہ ہے. اچھا, یہ جو کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے جو بھی آپ ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں, ان کا پرپس کیا ہوتا ہے, اور کون لوگ ہوتے ہیں جس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ کیا صرف پاکستانی کمیونٹی وہاں آتی ہے؟ دیکھیں موسٹلی تو پاکستانی آئیں گے نا. اب امجد صاحب کو اردو سمجھنے کے لیے پاکستانی ہی بننے چاہیے. لیکن اس میں جب ہم ایک اویئرنیس کیمپین شروع کرتے ہیں تو اس میں لازمی بات پتہ لگتا ہے. ایک چیز میں نے نوٹ اور کی تھی کہ ہماری کلچر اینڈ آرٹ بہت کم پروموٹ ہوتا تھا ادھر. میں نام تو نہیں لیتا, دوسری کنٹریز کے کافی پوسٹرز وغیرہ لگے ہوتے تھے, اور مجھے ہوتا تھا کہ ہمارے بھی یہ تو پی آر کیمپین پہ ہوتا ہے کہ کوئی کس طرح کیمپیننگ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی, لیکن میں اپنے لیول میں میری جتنی اوقات کہہ لیں, کنٹریبیوشن کہہ لیں, میں نے اپنے ایک کنٹریبیوشن ہی ہوتی ہے نا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے لیے 1 روپیہ دیں یا 10 لاکھ دیں, اصل تو نیت دیکھی جاتی ہے نا. بے شک. تو وہ میں نے تو یہ کوشش کی, مطلب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ انگلش نہیں بولتا. نارملی ماں باپ کیا کرتے ہیں, اپنی انگلش امپروو کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ انگلش بولتے ہیں. ادھر اپنے بچوں پہ یہ تجربہ نہیں کیا. میں نے ان کے ساتھ اردو بولتا ہوں یا پنجابی بولتا ہوں, تاکہ اپنی زبان. ہاں, مجھے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ انگلش تو یہ سیکھیں گے کیونکہ انگلینڈ میں رہتے ہیں, اسکولوں میں جانا ہے, لیکن اگر تم نے ان کو اپنی انگلش بہتر کرنے کے لیے ان کے ساتھ انگلش شروع کر دی, ان کو اردو نہیں آئے گی پھر. تو میں نے قربانی دی, اپنی انگلش کو دبا دیا لیکن ان کی اردو کو بہتر کیا ہے. یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشن ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ ضیاء محی الدین صاحب کا بہت لوگوں نے پسند کیا. اب جو امجد صاحب نے تو آرٹیکل لکھا ہوا, ایکسپریس آپ چیک کر لیں اس دور کا, تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ندیم نے, ہم نے کبھی بھی اتنا بڑا ایونٹ لندن میں مشاعرے کے لیے نہیں دیکھا. مور دین 300 پیپلز تھے, اور ہم نے اس میں ایون پردے کا بھی انتظام کر دیا تھا. کل کو یہ نہ کسی خاتون یہ کہے کہ جی وہاں مکس گیدرنگ ہے. تو سر کیا رسپانس کیا آتا ہے وہاں پر؟ اب دیکھیں جس طریقے سے آپ نے مینشن کیا, مشاعرے کے لیے تو ڈیفینیٹلی سمجھنے کے لیے ایک زبان کا ذریعہ چاہیے. اس کے علاوہ جو پینٹنگز وہاں پر آپ کر رہے ہیں اس کے لیے تو کوئی خاص زبان نہیں چاہیے آپ کو, تو اس میں تو ڈیفینیٹلی وہاں کے رہائشی جو اپنے ہیں وہ بھی آئے ہوں گے دیکھنے کے لیے, یو کے لوگ اور ڈیفرنٹ کنٹریز سے لوگ آئے ہوں گے. تو کیا اس ساری ایگزیبیشن کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ اس ثقافت کو انہوں نے پہچانا, اس پر کوئی ریمارکس پاس کیے, ریویوز کیا تھے؟ اس وقت تو فگرز فیکٹس نہیں ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جب لوگ آپ دیکھتے ہیں, دیکھیں آپ کے جب لینڈسکیپ دیکھتے ہیں پاکستان کے, یا آپ کی وہاں جیسے ہماری کلاس فیلو بڑا اچھا وہ جو یہاں کا کلچر اس کو پورٹریٹ کرتی ہے, تو اس کا امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. آپ دیکھیں ایڈورٹائزنگ جو ہوتی ہے یا اویئرنیس ہوتی ہے وہ فوراً آپ کو ایکسر نہیں کرتی, وہ کہتے ہیں ہم تھوڑا مارتے رہنا چاہیے, تو پھر وہ آپ کو اثر کرتی ہے. بالکل. تو اس سینس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ اگر میں چھوڑ دوں کہ بھی میں کتنی دفعہ کروں, اس طرح میرے جیسے اور دوست بھی کام کر دیں, یہ نہیں میں اکیلا کر رہا ہوں, لیکن مجھے یہ میں جو سمجھتا ہوں یہ مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے یہ ڈائریکٹری ایک نیٹ ورک میں اکٹھا کیا. سر یہ کیا ہے جو یہ وہی ڈائریکٹری ہے جس کا ابھی ایک اس کا لیٹسٹ جو, تو یہ جو چیزیں ہیں
اب آگے مزید ہم اس کو بہتر، اب جیسے میں سوچ رہا ہوں صحیح۔ ایک جیسے یہاں اردو وہ ہوتا ہے اردو کا کہ آج کل ہوا ہے لٹریچر فیسٹیول، یہ صحیح لفظ، وہ لٹریچر فیسٹیول میں سوچ رہا ہوں، تو بلکہ میری مطلب بیٹی اس طرح کا فیسٹیول آپ چاہتے ہیں کہ یو کے میں بھی ہو؟ یو کے میں بھی ہو، تو میں اس کا پلان کر رہا ہوں کہ اگر میرا موقع ملا، کیونکہ میری بیٹی بھی لٹریچر پڑھ رہی ہے ادھر۔ اچھا ویسے سر آپس کی بات ہے، ایک سجیشن ہے آپ کے لیے کہ جو شخصیت آپ کے سامنے موجود ہے انہوں نے اسلام آباد والا بھی لٹریچر فیسٹیول ہوسٹ کیا ہے، تو آپ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ضرور، اگر اللہ نے موقع دیا، وہاں ساری میری وہ پلاننگ ہوتا ہے، ان میں سے ایک آپ کو ہی دعوت نامہ بھیجیں گے۔ ارے سر سلامت رہیں، خوش رہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈائریکٹری ہے اس سے ایک عام پاکستانی جو یو کے موو کرتا ہے اس کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں اگر اس کو لسٹ مل جائے، آپ لیٹس سی یو کے جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ٹیکسٹائل کا کام کرنا چاہتا ہوں، چند جیکٹیں پکڑ لی آپ نے 20-25 اور آگے، تو اب آپ مجھے بتائیں اگر تو یہ اس میں ایڈریسز ہوں آپ کے پاس، تو آپ یہ ٹام ہیری کے پاس نہیں جائیں گے، آپ سیدھا جائیں گے محمد ارشد صاحب، میں یہ کام کرتا ہوں، محمد اقبال صاحب، میں یہ کام کرتا ہوں، آگے وہ رسپانس آتا نہیں آتا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ لڑنے جوگے ہو جاتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا میری وہ۔ اچھا یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹری بنانا، لوگوں کو کنیکٹ کرنا، چھوٹے چھوٹے ایونٹس کرانا، اس سب میں آپ کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے، آپ کے کوئی دوست وغیرہ ہیں یا آپ اکیلے کرتے ہیں؟ اس میں ڈیفینیٹ ٹیم تو ساتھ دیتی ہے، وہ یہ تو اکیلا تو ون مین شو تو کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر میں نے کافی محنت کی ہوئی ہے، میں دن رات۔ نو ڈاؤٹ آپ کی محنت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ظاہر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ڈائریکٹری کے لیے مینچسٹر، برمنگھم، گلاسگو، ان کے پورا یو کے آپ نے ٹریول تو کیا؟ ایک بار ایک پوری کار میں مجھے یاد ہے جب میں واپس گھر آیا تھا تو میری ٹانگیں اور سارا کچھ میں گرنے والا تھا، اتنا میں نے ٹریول کیا تھا بائی کار۔ اور اگر کوئی آپ کی اس ڈائریکٹری میں اپنے آپ کو انلسٹ کروانا چاہتا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ وہ رہ گیا، اس کا اندراج نہیں ہوا، ایکچولی یہ اب نیا ایڈیشن جو ہم نکال رہے ہیں، یہ تو پرانا ہو گیا، ہر دفعہ سروے کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں ایک تو سروے اپڈیٹ کریں گے ہم ڈیفینیٹلی، دوسرا اس کو ہم نئے طریقے سے ایپس میں لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک، تاکہ وہ یہ پیپر ورک ختم ہو رہا ہے یورپ میں، ادھر بھی شاید کافی ختم ہو گیا ہوگا، پیپر بکس میں رہا ہی نہیں، اب سارا ڈیجیٹل آ گیا، موبائل فارم میں۔ جی وہ کوشش یہ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اس کو کسی طریقے سے ایپس میں یا ویب آن لائن تو ہوگی، لیکن ایپس میں لوگوں جیبوں میں بھی اس کا وہ ہو، یہ اس کا ٹیلی فون پہ اویلیبل ہو، مطلب آپ کے فون میں آپ نکال لیں، ایپ میں جائیں اور ایپ میں آپ دیکھیں۔ جس طرح سر نیکسٹ کیا پلان ہے آپ کا؟ یہی ایک تو میں نے فیسٹیول کا بتایا آپ کو، ٹھیک ہے، اور ایک تو یہ ڈائریکٹری کو اپڈیٹ کرنے کا ارادہ ہے، شاید میں کسی دوسرے ملک کے لیے بھی کام کروں، یہ میں نے یورپ کے لیے بھی بنائی ہے نا، صرف یو کے لیے نہیں، یورپ کے لیے، یہ یورپین ایڈیشن ہے، واو۔ تو وہ اس میں میں اپریشیٹ کروں گا اپنی ہائی کمیشن کو کہ وہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد کام آپ کر رہے ہیں، یہی اسی لیے تو میری وہ ہائی کمیشنر صاحبہ نے کہا تھا کہ میں فخر کرتی ہوں کہ میرے ملک سے یہ شروع ہوا۔ سلامت رہے، بہت شکریہ۔ ندیم احمد مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو پاکستان کے بزنس مینوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستانی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ ڈائریکٹری نو ڈاؤٹ اپنی ایک نوعیت کا منفرد کام ہے جس سے بہت سارے لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب ہم لوگ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جتنا ہو سکے استفادہ حاصل کرو، کیونکہ اس کے دوران ایک ایسی رات بھی ہے جو 70,000 یا کئی مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ رات کیوں قیمتی ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ میں تاکرات کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن کریم کا نزول، اور پھر قرآن میں بھی ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی بابرکت مہینے میں قرآن کا نزول کیا گیا۔ اب قرآن پاک ہم لوگ ویسے بھی پڑھتے ہیں، اور اس کو سمجھ کے پڑھنا کتنا اہم ہے، اس کو ویسے پڑھنے سے کیا نیکیاں ملتی ہیں، پھر اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ کیسے ہم اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم سے رمضان المبارک کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر ہم لوگ ذکر کریں گے، گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ خوبصورت سا گلدستہ موجود ہوگا علماء کا اور مذہبی اسکالرز کا، لیکن نیوز بریک کا وقت ہوا ہے۔ صبح پاکستان کے ساتھ رہیں، واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں پروگرام کو، کہیں مت جائیں۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل،
اے مرسلے پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو، قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل، تو کائنات حسن ہے، تیری زکوٰۃ حسن ہے، تو کائنات حسن ہے، تیری زکوٰۃ حسن ہے، یہ آب و گل یہ رنگ و بو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل، تھے وہ نجوم اہتدا بخت ان کے تھے کتنے رسا، تھے وہ نجوم اہتدا بخت ان کے تھے کتنے رسا، بیٹھے جو تیرے روبرو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل، چہرہ تیرا تکتا تجھ سے تیری باتیں سنوں، رکھتا ہوں میں بھی آرزو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل، خوابوں میں آ کے مسکرا بیداریوں کو جگمگا، اے آمینہ کے مہرو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا خوبصورت میٹھی آواز اور کیا ہی خوبصورت کلام تھا۔ سید ذیشان بخاری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج ماہ رمضان کی مناسبت سے جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، نجم نے بریک سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا، قرآن پاک کی تلاوت ماہ رمضان میں بہت تواتر سے کی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن پاک ہم نے 2 ختم کر لیے، 3 قرآن پاک ختم کر لیے، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جائے۔ کیا ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں؟ کیا جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں؟ اور قرآن پاک کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، آپ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیں، تو کیا وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے جو احکامات ہیں وہ رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے؟ یہ تمام پہلو آج ڈسکس کریں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیسے کی جائے، اس کے مفہوم کو کیسے سمجھا جائے، اور پھر اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا یہ کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنا زیادہ اہم ہے۔ ڈیفینیٹلی، اور یقینی طور پر ہمارے پاس کل بھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اگر تھیری کی فارم میں ہم لوگوں نے اگزامپل لینی ہے تو قرآن کریم موجود ہے، بہترین ضابطہ حیات، اور اگر اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی موجود ہے۔ اور جیسے کہ قرآن کی خوبصورت آیت کا
हवाला सलमा ने दिया औज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला, उसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुरान में बारहा कुरान की अहमियत को बयान किया गया, और जिस तरीके से है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने कुरान भेजा है ऐसी चीज़ों के साथ कि उसके अंदर बख्शिश का सामान भी रखा गया, उसके अंदर राहत का बायस भी रखा गया, ज़ाब्ता हयात भी बनाया गया, लेकिन साथ एक शर्त रखी गई कि ये सब उन लोगों के ऊपर अमल करेगा जो इस पर यकीन रखते हैं। और फिर आगे एक और आयत में अल्लाह पाक का इरशाद है कि कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह दीजिए कि ये मुकम्मल जो कुरान हमने भेजा है ये ज़ाब्ता हयात है और ये राहत का बायस है, ये शिफा का बायस है, लेकिन अगेन उन लोगों के लिए जो इस पर यकीन रखते हैं। अब यकीन का सफ़र क्या है, और जो एक आयत मुबारका का मैंने पहले हवाला दिया, मैं चाहूँगा हमारे साथ जो खूबसूरत सा पैनल मौजूद है उसका पहले तारुफ करवाऊँ और फिर उसी का हवाला देकर गुफ्तगू हम लोग शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज की गुफ्तगू के लिए सीनियर मजहबी स्कॉलर, बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने वक्त निकाला, जनाब अल्लामा मोहम्मद असलम रिजवी साहब, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर मजहबी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल फ़ारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। बहुत शुक्रिया आप लोगों का तशरीफ़ आवरी के लिए। कैसे मिजाज हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम की इनायत। सलामत हज़रत, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। कुरान करीम में हम लोग बिल्कुल इस गुफ्तगू को आगे लेकर बढ़ेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले यही समझना चाहूँगा कि कुरान करीम की जो आयत शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, सूरह बकरा की इस आयत में रमज़ान अल मुबारक और कुरान का रिलेशन जो बयान किया गया है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा इस्पास करते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें माह रमज़ान की घड़ियों का हिसार अता फरमाया है। बेशक ज़मानी एतबार से अल्लाह करीम के अनवार हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। रमज़ान अल्लाह का महीना है और इसकी जितनी सातें हैं वो अल्लाह करीम की ज़ात गिरामी के साथ मंसूब हैं, और कुरान मुक़द्दस ये अल्लाह करीम का कलाम है। तो इन दोनों चीज़ों में इंतहा की मुनासिबत है कि माह रमज़ान हो, यानी ज़रफ़ ये ज़मान के एतबार से, ज़रफ़ ज़मानी के एतबार से माह रमज़ान है, और इसके अंदर जो मज़रूफ़ अता किया गया वो कुरान मुक़द्दस है। सुभान अल्लाह। इस बर्तन के अंदर जो हमें खैरात बख्शी गई वो कुरान मुक़द्दस है। लेकिन मैं इस हवाले से एक और बात कहना चाहूँगा जो आज के दौर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इन अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह करीम जिसे चाहता है उसे बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। हमारा कोई भी इंसान है वो दो चीज़ों का मजमुआ है, एक इंसान का जिस्म है और एक इंसान की रूह है। और अल्लाह करीम इंसान के जिस्म की भी परवरिश फरमाता है और इंसान की रूह की भी परवरिश फरमाता है। इंसान का जिस्म चूँकि अरबा अनासिर से है, आग से, पानी से, हवा से, मिट्टी से, सो इसके जिस्म की ग़िज़ा का एहतमाम भी उन्हीं चार अनासिर से किया गया है। और अगर थोड़ा सा और माह रमज़ान की इन हसीन सातों में थोड़ा सा पीछे झांक के देखें तो एक मंजरनामा और भी इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। क्या? वो हज़रत शेख अब्दुल करीम अल बसरावी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूज़ात में मौजूद है। फरमाते हैं कि ये ज़मीन जब अल्लाह ने पैदा की तो चटियल थी, इसके ऊपर ज़िंदगी का कोई असर नहीं था, कोई निशान नहीं थे। फिर जब अल्लाह करीम ने चाहा कि ज़मीन को आबाद किया जाए तो अल्लाह करीम ने 3 जमातें 70 हज़ार फरिश्तों की भेजी। एक जमात के ज़िम्मे ये था कि तुमने जाके मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक का वजीफ़ा करना है। फरिश्तों की जमातें आईं और ज़मीन के ऊपर घूम के उन्होंने इस्म मोहम्मद का वजीफ़ा किया। दूसरी जमात के ज़िम्मे ये था कि वो सलातो सलाम का वजीफ़ा करें, और तीसरी जमात के ज़िम्मे ये था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महामिद और महासिन बयान करें। ये 3 वजीफ़े हुए तो ज़मीन से चश्मे जारी हुए, फिर दरिया जारी हुए, और फिर ये जितना रिज़्क़ आपको मिलता है, चाहे गंदम की सूरत में हो, जौ की सूरत में हो, किसी भी सूरत में, तर फ्रूट है, खुश्क फ्रूट है, तो ये सारे का सारा अल्लाह करीम ने हमें
عطا فرمایا ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی برکت سے. تو گویا ہر وہ لقمہ جو آپ لیتے ہیں اسے اگر پوچھیں اور اللہ کریم اس کو قوت گویائی عطا فرمائے تو وہ کہے گا کہ میں بظاہر تو فلان جگہ سے اٹھایا گیا ہوں، فلان جگہ کی سرزمین سے، اسلام آباد کی سرزمین سے، راولپنڈی کی سرزمین سے، چکوال کی سرزمین سے، لیکن اگر میری جیب دیکھیں تو اس کے اندر اسم محمد کی برکتیں موجود ہیں. ہر لقمے کے اندر اللہ کریم نے اسم محمد کی برکتیں ڈال کے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں. یہ ہمارے جسم کی غذا ہے، اور روح کی غذا میں اللہ کریم نے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان سب کے ماننے والوں کو اللہ کریم نے روحانی غذا کا ان کے لیے اہتمام کیا ہے. اور ان کے لیے صورت یہ تھی کہ تختیوں کے اوپر حضرت آدم کے صحیفے تختیوں کے اوپر تھے، جناب نوح کے صحیفے تختیوں کے اوپر تھے، جناب ابراہیم کے صحیفے تختیوں کے اوپر تھے، جناب حضرت داؤد کی کتاب زبور تختی کے اوپر تھی، تورات تختی کے اوپر، انجیل تختی کے اوپر. سارے لوگوں کو یہ روحانی رزق یہ تختیوں کے اوپر رکھ کے عطا کیا گیا ہے. اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، امت محمدیہ وہ خوش نصیب امت ہے کہ جس کا رزق اللہ کریم نے تختی پہ رکھ کے عطا نہیں فرمایا. فرمایا فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. محبوب ہم نے آپ کی امت کا روحانی رزق آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کریم نے ہماری روحوں کی بالیدگی کا جو سامان ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اقدس پہ رکھا، اور وہاں سے اس نے ذہن مصطفیٰ کا سفر کیا، پھر اس نے فکر مصطفیٰ کا سفر کیا، اور پھر اس نے زبان مصطفیٰ کو چوما، اور زبان مصطفیٰ کو چوم کر اس نے لب مصطفیٰ کو چوما، اور پھر وہ آپ نے اس خیرات کو تقسیم کیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتیں دامن کی صورت میں پہلے ہی کشادہ تھیں. جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتیں دامن کی طرح پہلے ہی دراز تھیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سعادت نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ رزق اپنے سینے میں سمیٹا ہے. اور پھر صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان سے یہ ہوتا ہوا تسلسل یہ ہم تک پہنچا ہے. تو یہ قرآن مقدس ہمارا روحانی رزق ہے. میں اپنے سامعین سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا جس دن آپ ناشتہ نہیں کرتے. آپ اپنے جسم کو روزانہ ناشتہ دیتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم میں سے ہر کوئی قرآن مقدس کی سویرے تلاوت کرتا ہے؟ کیا یہ روح کا حق نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے اور قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے؟ صبح سویرے اٹھ کے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں، قرآن مقدس کی چند سطور پڑھ لیں، اس سے آپ اپنی روح کے ساتھ انصاف کریں گے. روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے، اور یہ آپ کی روح کا ناشتہ ہو جائے گا. اور جتنا قرآن مقدس آپ پڑھتے چلے جائیں گے اتنی آپ کی روح کبھی ہوتی چلی جائے گی. کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے علامہ صاحب، اور کیا خوبصورت اور کتنی خوش قسمت وہ شخصیات ہیں جن کو سب سے پہلے یہ رزق عطا ہوا، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں اگر آج ہم اس رزق سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. روحانی رزق کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس رزق کا اہتمام دن میں کب کب کیسے کیسے کیا جائے، خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے پی ٹی وی کا اور خاص کر صبح پاکستان کے پروگرام کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا اور رمضان کے ان لمحات میں لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کا ایک موقع فراہم کیا کہ سمجھا جائے کہ قرآن کیا ہے. جیسے قبلہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ یہ روح کی غذا ہے، روح کی غذا بھی ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ قرآن کے ہمارے اوپر حق کیا ہیں. ان حقوق کو اگر سامنے رکھا جائے تو سننا بھی قرآن کو سننا، فاستمعوا، سننا، غور سے سننا، یہ کان کا حق ہے، اور پھر اس کو پڑھنا یہ زبان کا حق ہے، دیکھنا، پھر اس کو دیکھنا آنکھ کا حق ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا پورے جسم کا حق ہے. یہ قرآن کا حق ہے کہ پورے جسم کے اوپر اس کو اپلائی کیا جائے. اس سے بڑھ کے اور اب جدید دور میں ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ اینولی بچوں کی سالگرہ منائی جائے. دیکھیں رمضان آتا ہے تو یہ قرآن کی سالگرہ آ جاتی ہے.
اور ان لمحات کو کتنا انسان سامنے رکھ کے ان کا شکریہ ادا کیا جائے تو پوری زندگی شکر گزاری کے حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ لمحات جس میں پوری انسانیت کی کایا پلٹنے کے لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیات بینات نازل ہوئی تھی, وہ کون سے لمحات تھے؟ وہ رمضان کے لمحات تھے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان کو روزے کی وجہ سے زیادہ اہمیت نہیں ملی. جیسے آپ نے تلاوت کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو رمضان کو جو پہلی مناسبت ملی ہے وہ قرآن کے نزول کی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تو قرآن کے نزول اس قدر میں, اس رات, قدر والی رات میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب انسانیت کی کایا پلٹ رہی تھی. اور پھر وہ لمحات کتنے متبرک اور کتنے بابرکت ہوں گے جن لمحات میں غار حرا کی تنہائیوں میں, خلوتوں میں ایک اللہ کریم کی ذات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کے نزول کی ابتدا فرمائی. گویا انسانیت کو ڈائریکشن دے دی, انسانیت کو راہ دے دی, صراط مستقیم دے دیا, اور پوری انسانیت اب قرآن کے اوپر اگر آ جائے تو اس میں امن قائم ہو جائے گا. اگر اس کی تلاوت کو اپنے شب و روز سے منور کر لے. وہ حدیث طیبہ قبلہ صاحب تشریف فرما ہیں, مسند امام احمد میں اور طبرانی شریف میں روایت کی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن روزہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرے گا. بے شک قرآن اللہ کریم کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرے گا. جب روزہ حاضر ہوگا تو کہے گا یا اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا, لہٰذا میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. پھر قرآن تشریف لائے, قرآن عرض کرے گا یا اللہ راتوں کو بندے نے جاگ کر اپنی زبان سے مجھے پڑھا, اپنی زبان کو منور کیا, اپنی زبان کو پاک کیا, اپنی زبان کے اوپر تیرا یہ کلام جاری کیا, لہٰذا میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما. سبحان اللہ. تو کیا وہ لمحات ہوں گے دنیا میں انسان عملی طور پر اس کو اپنے اوپر اپلائی کرے, زبان سے پڑھے, تو آخرت میں یہ دونوں انسان کے ساتھ ہو جائیں گے اور انسان کو جنت کا مستحق بنا کے اپنے راہ لیں گے. تو یہ ایک ایسا بہترین زاویہ ہے اور پھر لمحات بھی بڑے متبرک ہیں. آپ نے کہا نا کہ کب پڑھے, میں چاہوں گا, یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب رات ہوتی ہے تو لوگ تراویح کے اندر قرآن پاک سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں, فجر کی نماز میں لوگ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. پھر جب ہر نماز گزرتی ہے کیا پیارے لمحات آتے ہیں کہ کبھی رمضان کے علاوہ اتنی احتیاط کے ساتھ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا. جیسے صاحب نے فرمایا نا کہ نماز کے بعد صبح سویرے قرآن سے اپنی صبح کا ابتدا کی جائے. تو میں چاہوں گا اللہ رب العزت نے یہ جو رمضان میں قرآن کا تعلق بندے کے ساتھ جوڑا ہے نا, میں ضرور عرض کروں گا اس تعلق کو مضبوط رکھیے گا. رمضان گزر جائے گا, یہ ریہرسل دے کے جاتا ہے بندے کو کہ بھائی آپ نے قرآن پڑھنا ہے نا صبح سویرے, تو اٹھتے ہوئے قرآن سے اپنے دن کی ابتدا کیجئے. تو میں اس طرف بھی توجہ دلاؤں گا, آپ فجر کی نماز پڑھیے نا, آپ قرآن سن لیں گے, آپ کے کان قرآن کی آواز سے متلذذ ہوں گے. آپ اس کے نماز کے بعد گھر میں آئیں, قرآن پاک کھول کے پڑھیں, بیٹھیں. جب آپ کو بچے دیکھیں گے, اپنی فیملی والے دیکھیں گے کہ ہمارے بابا, ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں, اگر وہ سنیں گے تو ان کی کانوں میں آواز جائے گی, اگر وہ دیکھیں گے تو آپ کی طرح بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے. تو برکتوں کا نزول گھر میں آ گیا. یہ کیسے ہمارے ہاں بیماریاں ختم ہوتی ہیں, یہ کیسے آفات و بلیات دور ہوتی ہیں. قرآن کو گھر میں داخل کر لیجئے, آفات و بلیات ختم ہو جائیں. اور سب سے بڑا ٹریٹمنٹ سورہ رحمان, بڑی بیماریاں, کینسر کے مریضوں کو ہم نے شفا یاب ہوتے ہوئے دیکھا. سبحان یہ جیسے آپ نے ابھی تلاوت کی وَنُنَزِّلُ, یہ شفا ہے, لیکن ہم اس سے شفا لیں تو صحیح, سورہ رحمان سے شفا حاصل تو کریں.
سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، اور وہ صحابی جنہوں نے فاتحہ پڑھ کے دم کی اور وہ قبیلے کا سردار اٹھ کھڑا ہوا بیماری سے، یہ شفا ہے، آفات و بلیات سے یہ بچاتا ہے، یہ گھر میں برکتیں لاتا ہے، اور پھر انسان اپنے اوپر اپلائی کرے دل کو سکون ملتا ہے۔ ابھی حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا روح کی غذا ہے۔ دیکھیں آپ چاہیں گے نا بڑی ذات سے کلام کرنا، آپ چاہیں گے نا بڑی شخصیت سے ملنا، آپ اللہ کریم کی ذات سے کیسے ملیں گے، کیسے کلام کریں گے؟ اس کا بھیجا ہوا کلام پڑھ لیجئے، اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کا بھیجا ہوا کلام پڑھ لیجئے، اس سے گفتگو ہو جائے گی۔ ہم فخر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، میں بڑی شخصیت سے مل کے آیا، اس نے مجھے ٹائم دیا۔ میں کہتا ہوں لوگوں نماز میں آ جاؤ، بڑوں کے ساتھ، بڑے کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بہت جس سے بڑھ کے اور کیا ملاقات، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں خود حافظ قرآن ہوں، لیکن میرا ایک چھوٹا سا یہ ہے شکوہ، یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ نو ڈاؤٹ پڑھنے پر بھی ثواب ہے، دیکھنے پر ثواب ہے، چومنے پر ثواب ہے، سب چیزیں مان لیں، لیکن کیا قرآن کا جو مقصد ہے یہ ہمیں بہتر طریقے سے تب سمجھ نہیں آئے گا جب اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہمیں پڑھایا جائے گا؟ ہمارے یہاں پر حافظ بے شمار ہیں، لیکن اس کو عمل بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کو اس کا مطلب اور اس کی جو تفسیر اور اس کا ترجمہ ہے وہ کبھی نہ پڑھایا گیا ہے، نہ ان کے اندر یہ دلچسپی پیدا ہوئی کہ وہ پڑھیں۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس طرف توجہ دلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت ہم بحیثیت امت مسلمہ ایک نکبت کا شکار ہیں، زبوں حالی کا شکار ہیں، اور اگر ہم قرآن مقدس کے معنی اور مفاہیم کے اوپر عمل کرتے اور اس کے اوپر توجہ دیتے اور وہ راز پا لیتے تو آج امت مسلمہ اس زبوں حالی کا شکار نہ ہوتی۔ بڑا واضح ارشاد ہے قرآن مقدس کا، اور اس کے اندر عالمگیر غلبے کا راز موجود ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمانیات کے تقاضے پورے کرتے رہو تو سب سے زیادہ فوقیت، علو اور برتری تمہیں نصیب ہوگی، سب سے بلند تمہارا پھریرا لہرائے گا۔ آج ہم نے ایمانیات کے تقاضے پورے کرنا چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے جب قرآن کی طرف سے آپ فکری طور پر پیچھ کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو سزا بھی اتنی ملے گی، اگر آپ اس کی طرف منہ کریں گے تو آپ کو اس کے ثمرات بھی ویسے ہی ملیں گے۔ ایک اور آیت اسی حوالے سے قرآن مقدس نے ایک بہت بڑا راز بیان کیا عالمگیر غلبے کا، اور وہ یہ ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ انزلنا بمانا خلقنا ہے یہاں، کہ ہم نے لوہا پیدا کیا ہے اور اس لوہے کے اندر ہم نے شدید روب رکھا ہے، اس میں اور بھی بہت سارے منافع موجود ہیں۔ آپ پوری انسانی ہسٹری کا مطالعہ کر لیں، جس قوم نے لوہے کو بہتر سے بہتر استعمال کیا ہے اسی کا غلبہ رہا ہے، اسی سے لوگ ڈرتے رہے ہیں۔ کل تلوار کا دور تھا، اس دور میں جس نے لوہے کو صحیح استعمال کیا اس نے لوگوں کے اوپر غلبہ پایا، اور آج ایٹامک انرجی کا دور ہے۔ آج جس بندے نے اس فولاد کو بہتر سے بہتر استعمال کیا وہ اتنا زیادہ محفوظ ہے اور اتنا اس کا زیادہ روب ہے۔ آج ہم پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ ایٹم بم تو عطا فرمایا ہے، لیکن اس سے آگے بھی کچھ بات ہے، وہ یہ ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اس کے اندر اور بہت سارے منافع موجود ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس فولاد کی طرف آگے بڑھو اور اس سے منافع حاصل کرو اور لوگوں کے اوپر اپنا روب جماؤ۔ یہ قرآن کا راز ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ثواب کے دو مفہوم ہیں، ثواب کا معنی فائدہ، تو ثواب صرف یہ نہیں ہے کہ قبر کے لیے آپ ثواب کی کوشش کریں، آپ حشر کے لیے ثواب کی کوشش کریں۔ یہ جہان رنگ و بو ہے، اس میں بھی امت مسلمہ نے قیادت کرنی ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، تو آپ آگے بڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میں ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں قرآن کا پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو قوم یا جو فرد انسانیت کے لیے جتنا زیادہ نفع بخش ہوگا اس کو اتنا ہی دوام نصیب ہوگا، بے شک اس کو زیادہ جینے کا حق ہے جو انسانیت کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ تو
مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ نواز ریاست ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا حرم طواف کرنے والوں سے آباد، ماہ رمضان میں روزے ہم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، تو قرآن مقدس ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عالم کفر ہے، یہ یورپ ہے، ترقی ہے، یہ کلبوں میں زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر فوقیت رکھتے ہیں اور ہم ہیں کہ زبونحالی کا شکار ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے پیر صاحب بات یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے قرآن مقدس کا ایک راز لے لیا ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ راز یہ ہے، قرآن کہتا ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو انسانیت کے لیے جتنا زیادہ نفع بخش ہوگا اس کو اتنا زیادہ دوام نصیب ہوگا. آج آپ دیکھیں جتنی انسانی خدمت کی چیزیں آ رہی ہیں، ایجادات آ رہی ہیں، وہ سب یورپ کی طرف سے آ رہی ہیں. جب ساری چیزیں انسانی خدمت کی یورپ کی طرف سے آ رہی ہیں، انسانی زندگی کو سہولت وہاں سے مل رہی ہے، تو ظاہر ہے اب قرآنی راز کے مطابق غلبہ انہی کو نصیب ہوگا. اگر ہم نے یہ اپنے آپ میں کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، بحیثیت قوم ہم نے کوئی تبدیلی لانی ہے، تو اس کے لیے ہمیں صرف قبر کی روشنی کے لیے قرآن نہیں پڑھنا ہوگا، ہمیں اس جہان کو روشن کرنے کے لیے بھی قرآن پڑھنا ہوگا، اور اس قوم کو قیادت کے بڑے لیول پہ لے جانے کے لیے بھی ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا. صرف نماز کے لیے قرآن مقدس پڑھا جا سکتا ہے، روزے کے لیے فقط قرآن مقدس کے معنی جانے جا سکتے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَہ کے لیے قرآن مقدس کے معنی اور مفاہیم بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن مقدس تو کتاب انقلاب ہے. قرآن مقدس تو خزانہ ہے مفاہیم کا، معنی کا خزانہ ہے، اور اس کے اندر تو بے شمار معلومات ہیں. آپ پوری دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں قرآن مقدس پڑھ کے. ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ کریم تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. اب یہ کتنا واضح حکم ہے. اگر یہ چیز آپ اہل لوگوں کے حوالے کرتے ہیں تو کیا رشوت ختم نہیں ہو جائے گی؟ بالکل درست. کیا سفارش ختم نہیں ہو جائے گی؟ تو کتنی بڑی غلاظت سے معاشرہ پاک ہو جائے گا، اور اہل لوگ اپنے منصب پہ آئیں گے اور وہ آ کے فریضہ سر انجام دیں گے، تو پھر زیادتیاں نہیں ہوں گی. اسی طرح قرآن مقدس کا ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج اس وقت پوری دنیا میں ہی بے امنی کی ایک کیفیت ہے. قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ نماز اتنا بڑا نسخہ ہے کہ آپ کو بہت بڑا امن کا تحفہ دے سکتی ہے. میں ایک مثال صرف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا. تو اس کا مطلب یہ ہے نماز ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ تم خیر خواہی کرو. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ میرا ماموں، میرا چچا، میری خالہ، میری پھوپھی، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. نہیں، سب لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما، جس کو ایمان بخشا ہے اس کو ایمان کی ترقی نصیب فرما، جس کو ترقی عطا فرمائی ہے اس کو اوج بلندی اور نصیب فرما. تو گویا کہ نماز ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ ایک نفع بخش انسان ہیں اور پوری انسانیت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اور ایک بات صرف سن لیں کہ نماز میں جب ہم سلام پھیرتے ہیں، اس طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. سلام جب پھیرتے ہیں تو سلام پھیرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، میرے ساتھ نماز پڑھنے والوں، میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں میری طرف سے تمہاری عزت محفوظ، تمہاری جان محفوظ، تمہارا مال محفوظ. جب سب لوگ نماز قائم کرنا شروع کر دیں اور ہر بندہ دوسرے کو یہ پیغام دے کہ بھائی میری طرف سے تیری عزت محفوظ، تیری جان محفوظ، تیرا مال محفوظ، اب آپ مجھے بتائیں وہ معاشرہ، وہ گلستان بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہاں امن کے پھول کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے؟ وہاں روشنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہاں ہر سو وہ سلامتی کا پھریرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو قرآن مقدس میں بہت سارے راز موجود ہیں جن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بہت بڑا انقلاب قرآن مقدس لا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو
تو میں کچھ اور چیزیں بھی عرض کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، ضرور لوٹیں۔ بالکل، تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بھی میں چاہتی ہوں کہ ان کا بھی تھوڑا سا حصہ اس معاملے میں شامل کر لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت بیان فرمایا علامہ صاحب نے اس سارے سیناریو پہ کہ ہم قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، اگر ہم صرف سمجھنا اور امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں امن قائم ہو جائے، یہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں، اور بہت سے ایسے ثمرات ہیں جن کو ابھی تک ہم نے ایکسپلور نہیں کیا۔ لیکن ایک دوڑ ہے خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں، جیسے میں نے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ ہم نے 5 قرآن پاک ختم کرنے ہیں، ہم نے 7 قرآن پاک ختم کرنے ہیں۔ اب یہ جو دوڑ ہم نے لگا رکھی ہے کہ اتنی بار ہم نے قرآن پاک کو صرف پڑھنا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہمیں ثواب مل گیا۔ ایک تو یہ دوڑ لگانا، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا کہ میں نے اتنے قرآن پاک ختم کیے، تم نے کتنے ختم کیے، میں نے 10 دن میں کر لیے، تم نے کتنے دن میں کیے، ایک یہ بات۔ دوسرا کہا جاتا ہے کہ 12 بجے کا وقت جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آئی ڈونٹ نو یہ مت ہے یا کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ زوال کا وقت ہے، اس وقت ساری چیزیں رک جاتی ہیں تو تلاوت بھی روک دی جائے، تلاوت بھی اس وقت پہ نہ کی جائے، تو اس مت کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے، جو قرآن پاک کے پڑھنے کا اور سمجھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ زوال میں قرآن پاک کی تلاوت کے رکنے کا کوئی بھی قبلہ حساب موجود ہیں، کوئی اس طرح کی کیفیت یا کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی قرآن پاک کے حوالے سے کہ اس کی تلاوت کو روک دی جائے زوال میں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، دیکھیں ایک چیز ہے کوانٹٹی اور ایک چیز ہے کوالٹی۔ ایگزیکٹلی، یہ کوانٹٹی بڑھائیں گے تو کوالٹی کمپرومائز، کوالٹی گرے گی۔ تو کوالٹی اگر آپ نے لینی ہے تو کوالٹی کو لینے کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں، خود آپ نے کہا کہ ہدی للناس، یہ قرآن کا آبجیکٹیو ہے، اور اگر قرآن کا تھیم یا ٹاپک دیکھا جائے اسکالرلی کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا موضوع انسان ہے۔ اچھا، اب اگر قرآن کا موضوع انسان ہے، اس کو ایک اور زاویے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل ماڈرن دور ہے، مشینی دور ہے، مشینیں ایجاد کی جاتی ہیں، ایون کہ آپ کا موبائل ہے، میں یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ ڈسکس کرتا ہوتا ہوں، یا بڑی کوئی مشینری ہے، جب اس کو آپ باکس سے باہر نکالتے ہیں تو اس میں ایک بکلیٹ ہوتا ہے، مینول ہوتا ہے۔ وہ مینول اس نے بنانے والے نے، کمپنی نے کیوں رکھا ہوتا ہے کہ آپ اس مینول کو پڑھ کر اس کے مطابق اس مشین کو رن کریں گے، اس مشین کو چلائیں گے۔ اب دیکھیے، بنانے والے نے یہ مشین بھیج دی ہے، ساتھ ایک مینول بھی بھیجا ہے۔ اس مینول میں یہ نہیں لکھا کہ تم نے صرف ریسائٹ کرنا ہے، تم نے صرف ریڈ کرنا ہے، وہ تو ہم نے نام بھی رکھ دیا قرآن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے نام بھی رکھ دیا، تم کرو یا نہ کرو یہ پڑھا جاتا رہے گا، اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، لیکن اس کا تھیم کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ مرکز انسان ہے۔ تو اس مینول کو پڑھ کر اس مشین کو اگر انسان رن کرے گا تو یہ مشین پرفیکٹ چلتی رہے گی، اس میں خرابی نہیں آئے گی، اس میں پرابلم نہیں آئے گی۔ اچھا، اگر پرابلم آ بھی جاتا ہے تو مینول کھول لیجئے، تو اس کو مینول کھول کر اس کو اس کے مطابق پھر ٹھیک کر لیجئے، اس باڈی کو، اس مشین کو۔ ایسی کیفیت میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوانٹٹی کو چھوڑ کر کوالٹی پہ آئیے اور قرآن پاک کو سمجھنے پہ توجہ کیجئے۔ اچھا، ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ رب العزت نے مینول بھیج دیا، تو ہمیں کب پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس ٹائم میرے لیے یہ خیر رکھی ہے؟ جب میں مینول کھولوں گا۔ اچھا، میں مینول کھولوں گا تو کیا ایسا لگے گا کہ میں مینول پڑھتا چلا جاؤں اور مینول سمجھ نہ آئے؟ تو اگر سمجھ ہی نہ آئے تو مینول پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں، اور پھر اللہ رب العزت نے بار بار یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بھائی ہم نے آسان کیا، آپ آئیے تو صحیح، آپ تھوڑی سی توجہ دیجئے تو صحیح۔ تو میں اپنے ان سامعین و ناظرین کو بھی یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ ڈیلی کا ایک سپارہ پڑھتے ہیں اور آپ نے ایک کیفیت رکھی ہوئی ہے کہ میں نے ایک سپارہ پڑھنا ہے، ایک سپارے کو پڑھیے، بے شک پڑھیے، اپنی تسکین کیجئے، اپنی روح کی تسکین کیجئے پڑھنے کے اوپر بھی، لیکن ساتھ ایک رکوع ایسا رکھیے جس کو آپ سمجھ کر پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو برائی سے روکنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مجرم کی سزا کے طور پر، اس کو آپ قاتل ہے تو اس کو سزا دی جائے، اگر اس نے چور ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ ایک
قرآن نے ایک اور بھی انداز متعارف کروایا ہے. وہ کیا؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اس لیے کہ ہم نے سمجھا نہیں قرآن کو. قرآن نے راہ ہدایت دینے کے لیے ایک اور بھی راستہ منتخب فرمایا، اور بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے اس راستے کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ پہلی قوموں کو جن کو سزا ہوئی ہے نا، ان کا تذکرہ قرآن میں رکھ دیا. اس لیے کس لیے قرآن کا تذکرہ اس نے رکھا ہے؟ ہدایت کے لیے، کہ بھائی دیکھیں ان کے ساتھ برا ہوا ہے، تم یہ کام نہ کرنا. تو جب ہم سمجھیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان کے ساتھ کیا برا ہوا؟ انہوں نے کیا کون سی برائیاں کی؟ بنی اسرائیل کے بار بار قصے ہمیں ملتے ہیں کہ ان کے کون کون سے عہد انہوں نے توڑے تھے، انہوں نے انبیاء کو کیوں قتل کیا تھا. ہمیں یہ چیزیں کیسے، ہم سنتے ضرور ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، اپنے آپ کو اطمینان دلاتے ہیں، لیکن کیسا ہی پیارا وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہماری ہدایت کے لیے. ہم پڑھ بھی لیں، سن بھی لیں، لیکن اس کو سمجھے نا، تو یہ ہماری میرا خیال سے تباہی کا ایک سماں ہوگا، بدقسمتی ہوگی. اس لیے جیسے قبلہ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ عالمگیر غلبے کا سامان ہے قرآن پاک میں. بے شک میری ذات کا غلبہ یا میری ذات کیسے لوگوں کے لیے ایک خوشنما پہلو بنے گی، ایک رہبر اور رہنما بنے گی، جب میں خود قرآن کے اوپر عمل کروں گا. میں خود قرآن کے اوپر کیسے عمل کروں گا؟ جب میں خود قرآن کو سمجھوں گا. ہم میں ابھی بات کر رہا تھا نا کہ جو قرآن پاک کے بڑے کے ساتھ میٹنگ ہو، بڑے کے ساتھ کلام ہو، تو جب بڑے کے ساتھ میٹنگ ہو، کلام ہو، تو میں کوئی آ کے واپس آ کے پوچھے بھائی کیا باتیں کی؟ بھائی مجھے پتہ تو نہیں چلا، بات بڑی اچھی تھی، کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی دانش مندی نہیں ہے. اگر اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہو اور ہم پڑھیں، تو ہم اگر اس کو نہ سمجھیں تو اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکیں گے، ہم اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر سکیں گے. ہم اپنے مشکل لمحات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے تھے کہ اگر ہمارے اونٹ کی نکیل بھی گم ہوتی تھی نا، ہم قرآن سے تلاش کرتے تھے. کیسے وہ بڑے لوگ تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارت قرآن ہو کر. تو وہ اگر ان کی اونٹ کی نکیل کیا قرآن میں پڑھی ہوتی تھی؟ نہیں، قرآن کو سمجھتے تھے تو اللہ رب العزت کی اس کیفیت میں وہ ضم ہو جاتے تھے کہ ان کو اپنے نکیل وغیرہ بھی اور اس طرح کی ساری کیفیات ان کو حاصل ہو جاتی. واہ حضرت، میں یہیں سے چاہوں گا علامہ صاحب آپ یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیے گا. استخارہ جو ہم کرتے ہیں، یہ نکیل والی بات سے میں آگے جو ہے لے کے جڑوں گا. اچھا، قرآن کو اب ہم سمجھ بھی رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں. کیا ترجمہ پڑھنے سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اور اس کو سمجھنا اور پھر اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ دنیاوی کسی بھی معاملے کے اندر جب گھستے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ پھنستے ہیں کسی جگہ پہ، تو ہم لوگ وہاں پر قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. تو پھر استخارہ ہمیں جو بتا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے اس کی امپورٹنس کو سمجھنا کس طریقے سے؟ وہ جو الفاظ ہمارے سامنے ایک ترجمے کی شکل میں موجود ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. سب سے پہلے تو استخارہ لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی، استخارہ یہ باب استفعال کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا. اور استخارہ دراصل اللہ کریم کی بارگاہ میں مشورے کے لیے درخواست پیش کرنا ہے. واہ، یہ اصل میں اللہ کی بارگاہ میں ایک طلب ہوتی ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے الوہی رہنمائی مل جائے، بارگاہ خاص سے میری رہنمائی ہو جائے، تاکہ میں اس چیز کو اختیار کر سکوں. نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ استخارہ تو اس لیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور اس کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یہ سورہ اخلاص پڑھو، اور اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھو، اور اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے قبلہ رو ہو کے سو جائیں تو رات آپ کی رہنمائی ہو جائے گی، یا کہیں آپ کا ذہن کسی ایک طرف راجع ہو جائے گا. آج کل استخارہ کا ایک عجیب سا رواج پڑ گیا ہے. جی حضرت، ہر بات میں استخارہ کریں گے، کرنے کے ساتھ ساتھ کروانا، یہ کیسا عمل ہے؟ کیونکہ اضطراب تو ہمارے دل میں ہم جاننا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم جو اہل بیت والے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے. لیکن وہ تعلیم یہ تھی کہ ہر کام جو بھی آپ نے شروع کرنا ہے اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں. اور استخارہ کروایا بھی جا سکتا ہے،
لیکن جس طرح آج کل رواج پڑ گیا ہے، ایک رسم پڑی ہوئی ہے اور اس سے بہت ساری خرابیاں لازم آ رہی ہیں کہ لوگوں کو وہ کسی نقطے پہ پہنچتے نہیں ویسے ہی خبر دے دیتے ہیں، تو لوگ اس سے بعض اوقات توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو استخارے کا مفہوم تو اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ہے قرآن مقدس کی بات، آپ نے وہ جو استخارہ وہ ہوا ارشاد، جی بالکل، استخارہ تو میں نے بتا دیا نا، استخارہ تو جو یہ آج کل ہے کہ آپ قرآن کریم سے جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں ادھر سے قرآن دیکھ کے اس کے مقدس ترجمہ سے، ہاں قرآن مقدس کا ہر حرف جو ہے نا وہ خیر کا مرکز ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ذکر کیا، وہ خیر طلب کرتے تھے، لو ضاع کال بعیر لوجدتہ فی القرآن، اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے، یہ خیر کی طلب ہے کہ میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے، میرا اونٹ ہے نا، میرے اونٹ کی نکیل ہے نا، تو میں خیر طلب کرنا چاہتا ہوں، تو میں زید بکر سے نہیں پوچھوں گا، میں قرآن کھولوں گا اور قرآن مجھے وہ راز فاش کر دے گا۔ فہم و تدبر کے راستے اب جتنا کسی کو قرآن مقدس پہ گرپ ہوگی نا، گہرائی ہوگی، اتنا اس کو اللہ کریم قرآن مقدس کے مفاہیم زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے ایک انگریز کہنے لگا کہ اسلامک ہسٹری میں کربلا کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے اور آپ کے قرآن مقدس میں تو نہیں ہے اس کا ذکر، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ حمائل میں، آپ بھی میرے پاس قرآن پاک موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کھولو ذرا، تو اس نے جب پڑھی نا بسم اللہ تو آگے پڑھنے لگا سورہ فاتحہ، تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، پھر علم عدد کے ذریعے آپ نے وہاں سے حضرت امام حسن امام حسین کی تاریخ پیدائش نکالی، ان کی جائے شہادت بیان کی اور ان کی زندگی کے دیگر قوائف بیان کر دیے۔ آپ نے فرمایا یہ خزانہ تو بسم اللہ کے اندر موجود ہے، اس سے آگے چلیں گے تو اور پتہ نہیں کتنے حقائق اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اصل میں خیر ملتی تو ہے، لیکن جس طرح باقی تمام تر معاملات میں انسانی زندگی میں خیر کے لیے کوئی ایبلٹی تو ہونی چاہیے نا، کوئی قابلیت تو ہونی چاہیے نا، تو پھر جا کے پھر خیر نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ جو فرمایا کہ قرآن مقدس سے کیسے رہنمائی دی جائے، آج کے دور میں ایک یہ بھی بیماری ہے کہ لوگ نہ لغت کے اوپر ان کو گرفت ہے، نہ ان کی گرفت ہے اس کے اوپر دیگر تفاسیر کے اوپر، نہ ان کو صرف و نحو کے اوپر گرفت حاصل ہے، اور بندہ مفسر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے اور اس سے فکری انتشار جو ہے نا وہ قوم میں پیدا ہو رہا ہے۔ سر وقت مختصر ہے، میں چاہتی ہوں ایک نقطہ اگر آپ اپنی گفتگو میں ایڈ کر لیں اور اس کا مختصر جواب دے دیں کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کو اصالِ ثواب کے لیے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اپنی ہدایت کے لیے کم، تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں مختصراً اگر آپ بیان کریں؟ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اصالِ ثواب کے لیے میں نے ثواب کا مفہوم جو بیان کیا ہے، میں نے کہا فائدہ ہے اس کا معنی، یہاں کی دنیا کو بھی فائدہ اس سے پہنچتا ہے اور آخرت کی دنیا کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن قرآن مقدس بنیادی طور پر کتاب ہدایت بن کے اترا ہے، وہ اس جہان کی بو کلمونیوں کو اور پیچیدگیوں کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ کریم نے اتارا ہے۔ اور اس کے اوپر اگر آپ قرآن مقدس کو پڑھیں تو قرآن مقدس کی ہر دوسری آیت اس چیز پہ ختم ہو رہی ہے کہ اللہ خبیر ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ کریم سمیع ہے، اللہ کریم سننے والا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کریم علیم ہے، جاننے والا ہے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شارک سے قریب ہیں۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ کانسیپٹ اور تصور تھا اللہ کی ذات گرامی کے بارے میں جو قرآن مقدس میں موجود ہے، اور نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کی روحوں کی پاتال میں یہ بات اتاری، تو اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ایک ماں اگر اپنی بیٹی سے کہتی ہے نا کہ دودھ میں پانی ملا دو، وہ کہتی ہے اماں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو آگے سے ماں کہتی بیٹا امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے، جواب ملتا ہے کہ بیٹی کہتی ہے اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن مقدس کا فیضان ہے، قرآن مقدس کی یہ خیر ہے جو قرآن مقدس کے اندر موجود ہے،
اگر ہم اس خیر کو لے لیں، استخارہ کر لیں، تو ہماری زندگی خیر سے معمور ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت شکریہ حضرت علامہ محمد اسلم رضوی صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل فاروقی صاحب، آپ کے وقت کا. بہت خوبصورت طریقے سے گفتگو فرما رہے تھے دونوں حضرات، اور یقینی طور پر یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ رزق کی بہت ساری اقسام ہیں، اور اس میں سب سے عمدہ رزق یہی ہے کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور قرآن کی جو ہے یہ گفتگو کریں، اور اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ایک ضابطہ حیات ہے، اور اس کے اوپر چلنے کے لیے بس دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے ہی صدقے میں ہمارا یہ قبلہ جو ہے وہ درست ہو جائے، اور پورا سال پھر یہ درست ہی رہے، کیونکہ بحرہ روی کا شکار ہم لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن اسی سے ہم لوگوں نے بچنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے لیے راستے بنانے ہیں. بالکل. مجھے سلمہ کو صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. لیکن جانے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر چلتے ہیں سید ذیشان بخاری صاحب کے پاس. جی جناب. وہ جو میثاق نبیوں سے باندھا گیا، اس کا تھا مدعا خاتم الانبیاء. بزم ہستی سجا کر دکھایا گیا، مانی لولاک کا خاتم الانبیاء. مانی لولاک کا خاتم الانبیاء. آپ سے پہلے تھے جو پیغمبر سبھی، اپنے اپنے زمانوں کے تھے سب نبی. آپ ہی کی نبوت ہوئی دائمی، ابتدا انتہا خاتم الانبیاء. تھا وہ قصر نبوت کا منظر حسین، جس میں کوئی کمی تھی کہیں نہ کہیں. وہ جو آئے عمارت مکمل ہوئی، رنگ کھل کر کھلا خاتم الانبیاء. رنگ کھل کر کھلا خاتم الانبیاء. آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں، اب ہو جاری یہ ہرگز بھی ممکن نہیں. ہے خدا کا یہ فرمان قرآن میں، وہ ہے سچا خدا خاتم الانبیاء. آپ ہی سے ہوا روشنی